बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नाउ रीडर्स हब। मैं हूँ आयत फातिमा। कैसे हैं आप सब लोग जी? तो कल की स्टोरी का फर्स्ट पार्ट आपको कैसा लगा? मुझे उम्मीद है कि आपको बड़ा अच्छा लगा होगा, क्योंकि कमेंट से अंदाज़ा हो रहा है कि आपको बहुत पसंद आ रहा है। आज हम इसका आखिरी हिस्सा पढ़ेंगे, क्योंकि ये जागीरदाराना सिस्टम बेस्ड है। वन्नी या तावान कह लें, उस पर बेस्ड है। जालिम जाबिर ताया उस पर बेस्ड है। बहुत ही खूबसूरत नावल डॉक्टर बेस्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पार्ट का लास्ट हिस्सा। हाँ जी, तो हमने कल पढ़ा था नबीला बर राजा का ज़र्द रुतों का आखिरी फूल का पहला हिस्सा। आज हम इसका दूसरा और आखिरी हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये लास्ट वाला पार्ट कैसा लगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हर्फ ताज़ा नई खुशबू में लिखा चाहता है, बाब एक और मोहब्बत का खुला चाहता है। अच्छा जी। फार्म हाउस बुकानूर बना हुआ था। धीरे धीरे भीगती रात नगीना और निकी की सुरीली पुरसोज आवाज़ के साथ बड़ी रसीली और अरबीली सी लग रही थी। ज़ियाद और उसके दोस्त, रिश्तेदार, मेहमान हजरात और दूसरे तमाम मर्दों के लिए यहाँ फार्म हाउस में अपने अंदाज में खुशी मनाने के लिए मलक अनवार ने बड़े ज़बरदस्त इंतजाम किए थे। वसी कत्ता ज़मीन पर फर्शी दरियाँ बिछाकर उन पर गाँव तकिए रखे गए थे। सामने कदरे बुलंद जगह पे स्टेज बना हुआ था, जहाँ उस वक्त निकी साजिंदों के साथ अपनी आवाज़ का जादू जगा रही थी। उसके साथ आई नीलम और पुखराज थक हार कर बैठ गई थी। ज़ियाद फ़ख्र और अरमान के साथ पहली कतार में बैठा हुआ था। कुछ मनचले बेकाबू होकर नीलम और पुखराज के साथ ज़बानी छेड़छाड़ कर रहे थे। तुम क्या ज़ाहद खुश्क बन कर बैठे हुए हो? शादी से पहले ऐसे तजर्बात ज़रूर करने चाहिए। बीवी रोब में रहती है। ज़ियाद के चचाजाद काशिफ ने ज़बरदस्ती उसका हाथ पकड़ कर उठाया, जो उसने नरमी से छुड़ा लिया। प्लीज़ यार, मुझे माफ़ ही रखो। ज़ियाद बदमससा होकर वहाँ से उठ आया। उसके पीछे कुछ शरीर कह के गूंजे थे। सिगरेट सुलगाकर वो लंबे लंबे कश लेता इसरा के ही बारे में सोच रहा था। इसरा जो उसकी ज़िंदगी में बाज़ाब्ता तौर पर शामिल हो गई थी। ज़ियाद ने जब उसे पहली बार हॉस्पिटल में देखा था तो उसे बिल्कुल इल्म नहीं था कि वो शहबाज गिलानी के भाई की बेटी है। ये नहीं कि उसके ख़ानदान में लड़कियां नहीं थी, या फिर इसरा उसकी ज़िंदगी में आने वाली पहली लड़की थी। ज़ियाद को उसका अंदाज़े मसीहाई और पुरएतमाद रवैया बहुत अच्छा लगा था। बेख्तियार उसका जी चाहा कि वो उसकी ज़िंदगी में हमेशा हमेशा के लिए शामिल हो जाए। वो जागती आंखों से चलते फिरते उसके ख्वाब देखता। बिन कहे बिन मांगे उसकी आरज़ू की तकमील हो गई थी। शहबाज गिलानी के इकलौते बेटे बाबर ने उसके चहीते मुलाजिम अकरम को शदीद ज़ख्मी कर दिया था। फिर जिरगा बैठा, जिसमें फ़ैसला हुआ या तो बाबर को उनके हवाले किया जाए या फिर शहबाज की बेटी को सफ़ेद हवेली वालों की बहू बनाया जाए। शहबाज के लिए दोनों फ़ैसले नाकाबिल कबूल थे, मगर जिरगे के फ़ैसले से भी इनकार मुमकिन नहीं था। उस दौरान दिल की हाथों मजबूर होकर ज़ियाद ने इसरा के बारे में तमाम मालूमात हासिल करवाई तो एक खुशगवार हैरत से दो चार हुआ। उसका सारा ख़ानदान दिल से इस दुश्मनी का ख़ात्मा चाहता था जो साल साल से चली आ रही थी। इसलिए उन्होंने हवेली वालों की बेटी से निकाह की शर्त रखी, क्योंकि अपनी बेटी को मलकों को बहाने के बाद लाजमी तौर पर उन्हें अपने माहदे की पासदारी करनी पड़ती। शायद उस तरह वो सचमुच वो नम पड़ जाते, क्योंकि उनकी बेटी मलकों की बहू होती। वो मलकों को ना सही अपनी बेटी का तो ज़रूर ख्याल करते। इस तरह दोनों ख़ानदानों के माबैन रस्सा कशी का ख़ात्मा हो जाता। एक अमन मोहब्बत की फ़िज़ा बन जाती। इस तरह उनके गाँव की किस्मत ही बदल जाती, क्योंकि वहाँ के बासी भी कुदरती तौर पर दो हिस्सों में बटे हुए थे। एक हिस्सा मलकों की हिमायत पे कमर बस्ता तो दूसरा गीलानियों की साइड लेता। शहबाज गिलानी के लिए ये तस्वुर ही तकलीफ दे था कि उनकी लाडली ज़रीन दुश्मन के घर जाए। इस तरह तो उनकी ताकत ही सिफर हो जाती। बाबर रूप पोश था। उधर जिरगे वालों का इसरार शिद्दत इख्तियार करता जा रहा था। शहबाज गिलानी की आंखें चमक उठी। उन्हें सामने की बात नज़र नहीं आई थी। हाशिम की बेटियां किस मर्ज़ की दवा थीं? कौन सा हाशिम मेरे बराबर का है? कौन सा राबिया और इसरा हमारा खून है? वो सिर्फ हाशिम का खून है, उस हाशिम का जिससे मैं बेहद नफरत करता हूँ। ये कहते हुए शहबाज गालिबन ये बात फरामोश कर गए कि राबिया और इसरा उनकी फूफीजाद जरी की औलाद भी हैं। 3 साल पहले शहबाज ने हाशिम को ढूंढ निकाला था। यूँ आना जाना शुरू हो गया, बल्कि जाने की बात गलत थी, क्योंकि शहबाज ही हाशिम के पास खुद आते थे। वो कभी कभार ही गाँव जाते। शहबाज अब भी अक्सर बदले हुए थे। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने हाशिम का एतमाद हासिल कर लिया। राबिया की बात तय कर देने पर उन्होंने बहुत शोर मचाया, हाशिम को तरह तरह के लालच दिए। राबिया के सिलसिले में उनको बात बनती नज़र नहीं आ रही थी। हालांकि उस सिलसिले में उन्होंने हर तरीका आजमा कर देख लिया था, मगर शायद कातिब तकदीर को उनके मज़मूम इरादे अच्छे नहीं लगे। वो चाहते थे कि जिरगे वालों के सामने सफ़ेद हवेली वालों को बहू के तौर पर राबिया और इसरा का नाम पेश कर दें।
اس بارے میں انہوں نے ملک انوار کو ہموار کرنا شروع کر دیا۔ شہباز گیلانی نے ملک انوار کو لکھ دیا کہ وہ ہاشم گیلانی کی بیٹی ڈاکٹر اسرا کا رشتہ بڑی خوشی سے انہیں دے رہے ہیں۔ اس روز سفید حویلی میں جشن کا سما تھا، کیونکہ شہباز گیلانی نے بیٹی دے کر شکست قبول کر لی تھی۔ زیاد کو بھی پتہ چل چکا تھا کہ جس لڑکی کو جرگے والوں کے سامنے پیش کیا گیا ہے وہ ڈاکٹر اسرا ہے۔ اس نے ملک انوار کو کھل کر بتایا کہ وہ جس لڑکی کے لیے 6 ماہ سے خوار ہو رہا ہے وہ یہی لڑکی ہے۔ ہم اسے اپنی بیٹی، اپنی عزت بنا کر لائیں گے، کیونکہ وہ ہمارے زیاد کی محبت ہے، اور محبت قدموں میں نہیں دل میں بسا کر رکھنے کے لائق ہوتی ہے۔ ہم سچ مچ صدقے دل سے اپنی دشمنی کا یہی خاتمہ کر رہے ہیں۔ جو چیز زیاد کو پیاری ہے وہ ہمیں بھی پسند ہے۔ ہم پوری دھوم دھام سے اسرا کو بیاہ کر لائیں گے۔ اماں جان نے اعلان کیا تو زیاد خوشی سے بے قابو ہو کر اسی وقت ان کے گلے لگ گیا۔ زیاد کا رواں رواں رب کے حضور سجدہ ریز تھا۔ اسرا کا تصور ہی اس کے لیے نشاط انگیز تھا۔ اسے بڑی آرزو تھی کہ وہ اسرا کو مایوں کی دلہن کے روپ میں دیکھتا۔ فخر نے اس کے دل کی آرزو پوری کر دی تھی اور مایوں کی مووی کسی طرح حاصل کر کے اسے پہنچا دی۔ زرد مکیش لگے سوٹ میں ملبوس موتیا کے گجرے باندھتے وہ اسے اداس اداس سی لگی تھی۔ اس کا جھکی جھکی آنکھوں والا کلوز اپ زیاد نے بار بار فلم ریوائنڈ کر کے دیکھا۔ کچھ دیر بعد کاشف اسے ڈھونڈتا ہوا کھلے احاطے میں آ گیا، جہاں زیاد جنگلے سے بازو ٹکائے کسی غیر مرئی چیز پہ نظریں جمائے ہوئے تھا۔ کاشف کی آمد سے اس کے حسین تصورات کا سلسلہ درہم برہم ہو گیا۔ تم آج کے مہمان خصوصی اور یہاں بیٹھے ہو، سب تمہاری گمشدگی کے بارے میں الٹی سیدھی قیاس سرائیاں کر رہے ہیں۔ آؤ اندر دیکھو تو محفل عروج پہ ہے۔ کاشف زبردستی اسے اندر لے آیا۔ واقعی اندر محفل عروج پہ تھی۔ نگیس اسٹیج سے اتر کر شائقین کے درمیان تھرک رہی تھی۔ ایک اشارے کی دیر ہے۔ جمیل نے اسے اکسانے کی کوشش کی اور اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ میری محبت، چاہت، ہر جذبہ اب اسرا کی امانت ہے، خواہ مجھے غصہ نہ دلاؤ۔ وہ فارم ہاؤس سے نکل کر باہر ایک قطار میں کھڑی گاڑیوں کے پاس آیا، جس میں اس کی بلیک کارڈ بھی شامل تھی۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولتے ہوئے اپنے کندھے پر کسی کے ہاتھ کا لمس محسوس کر کے پلٹا۔ بے اختیار اس کے سینے سے ٹھنڈی سانس خارج ہو گئی۔ وہ فخر تھا۔ میں بھی تمہارے ساتھ واپس حویلی جاؤں گا، یہاں تو ایک طوفان بدتمیزی برپا ہے۔ فخر کے لہجے میں تلخی تھی۔ رات بھی تو بہت ہو گئی ہے، 2 بجنے والے ہیں۔ زیاد نے کلائی پہ بندھی رسٹ واچ میں وقت دیکھا۔ تم بھی آرام سے جا کر سو جانا تاکہ صبح جلدی ہو جائے۔ فخر نے اسے چھیڑا تو وہ مسکرانے لگا۔ صرف آج کی رات ہی تو بیچ میں حائل تھی، وہ زیر لب بولا اور گاڑی ریورس کر کے موڑنے لگا۔ سفید حویلی میں رت جگہ منایا جا رہا تھا۔ شب کے پرسکون سناٹے کو ڈھول اور شہنائی کی آوازیں ایک تسلسل سے مجروح کر رہی تھیں۔ ادھر فارم ہاؤس میں آتش بازی جاری تھی، سب اپنے اپنے انداز میں خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ اسرا کو یہ آوازیں اپنا تمسخر اڑاتی محسوس ہو رہی تھیں۔ اس کی نگاہیں گھڑی کی طرف اٹھی۔ وقت آج رینگ رینگ کر گزر رہا تھا۔ اچانک دروازے پہ دستک ہوئی تو اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ آنے والی شمی تھی۔ آپ تیار ہو جائیں بی بی جی۔ وہ ایک جملہ بول کر گڑاب سے اندھیرے میں غائب ہو گئی۔ ابھی آدھا گھنٹہ بیشتر اسرا کا کمرہ لڑکیوں سے بھرا ہوا تھا، مگر ان کی تیاریوں میں خاص جوش و خروش نہیں تھا۔ یوں لگ رہا تھا وہ مارے باندھے ہنس بول رہی ہیں۔ مہمان بھی کوئی خاص نہیں تھے، بس اپنے رشتہ داروں کو جاننے والے مدعو تھے۔ لڑکی والوں کی آج کوئی رسم یا تقریب نہیں تھی، اسی لیے سب بے فکر تھے۔ البتہ مردانے میں خاصی چہل پہل تھی۔ باراتیوں کے لیے دعوت کا اہتمام کیا جا رہا تھا۔ شہباز گیلانی ملازمین کی کارکردگی سے مطمئن ہو کر سونے چلے گئے۔ اسرا کا کمرہ بھی خالی تھا۔ بڑی عمر کی خواتین پہلے ہی آرام کے لیے جا چکی تھیں۔ باقی لڑکیوں کے لیے شمی نے کشمیری قہوہ تیار کیا، جسے پینے کے بعد سب کو ہی نیند آنے لگی۔ اسرا نے باتھ روم میں جا کر دوسرے کپڑے پہنے، موتیا کے گجرے بالوں اور کلائیوں سے چوڑیاں کلائیوں سے نوچ کر وہیں پھینکے۔ ہاتھ اور پاؤں پہ لگی مہندی کا البتہ فی الحال کوئی علاج نہیں تھا۔ بڑی سی چادر اوڑھے وہ بالکل تیار تھی۔ ہراہٹ پہ دل معمول سے ہٹ کر دھڑک رہا تھا۔ اسرا کو ڈھیروں پسینے آنے لگے۔ زریں بلی کی چال چلتی اسرا کے پاس آئی۔ اس کے ہاتھ میں چمڑے کا بڑا خوبصورت سا شولڈر بیگ دبا ہوا تھا۔ اسرا، اس بیگ میں کچھ رقم، تمہاری تعلیمی اسناد اور دیگر ضروری چیزیں ہیں، اور یہ میری طرف سے ہے۔ جب عزت اور موت زندگی میں سے کسی ایک چیز کا انتخاب کرنا پڑا تو یہ تمہاری مدد کرے گا۔ اس نے وزن میں ہلکا اور چھوٹا سا سیاہ ریوالور اس کی طرف بڑھایا۔ خضر تمہیں سیدھا لاہور پہنچائے گا، اور یہ رہا ایڈوکیٹ عالم درانی کا وزٹنگ کارڈ اور ایڈریس۔ انسانی حقوق کا یہ نامی گرامی وکیل ہے، اسے میں نے تمہارے بارے میں بتا دیا ہے۔ یہ تمہاری مدد کرے گا۔ تمہارے جانے کے فوراً بعد میں رابعہ کو بھی سب کچھ بتا دوں گی۔ اب جلدی کرو، ایسا نہ ہو کہ تاخیر سے ہم کسی مشکل میں پھنس جائیں۔ زری، تم جس طرح میری مدد کر رہی ہو، میں ساری زندگی تمہارا احسان نہیں بھولوں گی۔ اگر زندگی رہی تو تمہارا احسان اتارنے کی کوشش کروں گی۔ اس میں احسان کی کیا بات ہے؟ زری نے کچھ
اور روپے زبردستی اس کے ہاتھ میں تھمائے۔ پہلے شمی باہر نکلی، اس کے بعد زرین کے ساتھ اسرا نکلی۔ شمی حویلی کی ایک بسمت میں چلتی جا رہی تھی۔ کسی زمانے میں یہاں نوکروں کے لیے چھوٹے چھوٹے کمرے بنوائے گئے تھے۔ بعد میں حویلی کی تزئین و آرائش کے سلسلے میں جب نئے کمرے تعمیر کیے گئے تو اس حصے کو بالکل ہی نظر انداز کر دیا گیا۔ نوکر نئے حصے میں منتقل ہو گئے، یہ حصہ ویران ہی رہا۔ اس طرف آمد و رفت نہ ہونے کے برابر تھی۔ عقبی سمت کی دیوار کی لمبائی 5 فٹ کے برابر تھی اور یہاں کوئی پہرہ بھی نہیں تھا۔ اسرا شمی کے ساتھ اسی طرف سے باہر نکلی۔ دیوار کے ساتھ شمی نے پہلے ہی ایک پرانا سا سٹول لا کر رکھ چھوڑا تھا۔ اس نے اسرا کو دیوار پہ چڑھنے میں مدد دی۔ شمی نے پہلے دیوار سے چھلانگ لگائی۔ وہ دیہاتی فضا میں پلی بڑھی تھی، بڑے آرام سے 5 فٹ کی اونچی دیوار سے باہر کی طرف کود گئی۔ اسرا البتہ ڈر رہی تھی۔ شمی کے حوصلہ دلانے پہ اس نے کودنے کی بجائے لٹک کے اترنے کو ترجیح دی۔ اس کوشش میں اس کی کوہنیاں چھل گئیں، مگر اس وقت یہ تکلیف بے معنی تھی۔ زری نے ٹیبل پہلے کی طرح پرانی جگہ پر رکھ دی۔ شمی اسرا کو خضر کی گاڑی کے پاس چھوڑ کر دوبارہ دیوار کے ذریعے حویلی میں آ گئی۔ خضر نے گاڑی حویلی کے داخلی گیٹ سے کافی دور مخالف سمت میں کھڑی کر رکھی تھی۔ اسرا جو ہی اندر بیٹھی اس نے فوراً گاڑی سٹارٹ کر دی۔ وہ سڑک سے ہٹ کر کچے راستے پہ جا رہا تھا۔ اسرا نے اس کا چہرہ دیکھنے کی ناکام کوشش کی۔ اس کا دل ابھی تک زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کچا راستہ بہت خراب اور ناہموار تھا۔ مسلسل جھٹکے لگ رہے تھے۔ 2 روز پہلے ہونے والی بارش کی وجہ سے ٹائر بار بار پھسل رہے تھے۔ خضر کو گاڑی ڈرائیو کرنے میں خاصی مشکل پیش آ رہی تھی۔ گاڑی کی اندرونی لائٹ بجھی ہوئی تھی۔ خضر نے کچھ دیر بعد اسے پہلی بار مخاطب کیا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ اس نے خاصی اپنائیت سے سوال کیا، جو اسرا کو بہت برا لگا۔ تمہیں کیا؟ میرا نام جو بھی ہو، اپنے کام سے کام رکھو۔ خضر کے لبوں پہ زہریلی مسکراہٹ دم توڑ گئی۔ ایک نوکرانی ہو کر اتنا نخرہ! ذرا یہاں سے نکلو تو اس کا سارا نخرہ ناک کے راستے نکال۔ باہر نہ کیا تو اپنا نام بھی خضر نہیں، اس نے دل میں سوچا۔ خضر شمی کا بہنوئی تھا۔ شادی کے بعد وہ بیوی کو شہر لے گیا۔ عورتوں کے معاملے میں اس کی شہرت اچھی نہیں تھی۔ فراڈ، دھوکہ بازیوں کے ذریعے دوسروں سے رقم بٹورنا اس کا کام تھا۔ جس کام سے بھی اسے اضافی آمدنی کی امید ہوتی وہ جائز ناجائز دیکھے بغیر اسے کر گزرتا۔ اپنے جیسے ہی لوگوں میں اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا۔ آج کل بیوی کے ساتھ گاؤں آیا ہوا تھا۔ زری بھی اسے پہچانتی تھی کیونکہ شہباز کے پاس اس کا آنا جانا لگا رہتا تھا اور اس کی شہرت سے بھی واقف تھی۔ شمی کے توسط سے رازداری کا وعدہ لے کر اس نے خضر سے اپنا کام کا کہا۔ پیسے کے بارے میں سنتے ہی خضر کی آنکھیں چمک اٹھی۔ ایک معمولی سے کام کے اتنے زیادہ پیسے! اسے ایک لڑکی کو گاؤں سے باہر پہنچانا تھا اور بس۔ زری نے لڑکی کے بارے میں اسے ایک لفظ بھی نہیں بتایا تھا، جیسے اس کے باوجود وہ پوچھنے کی جرات نہ کر سکا۔ ہاں، زری نے اتنا ضرور کہا کہ یہ ہمارے ملازم کی بیٹی ہے۔ اب اس ایک جملے سے پوری کہانی بنانا خضر کا کام تھا۔ شمی کو لاکھ کریدنے کے باوجود اس نے ایک لفظ پھوٹ کر نہ دیا تو وہ خاموش ہو گیا۔ خضر کی نیت میں کچھ فتور آ گیا۔ کیا ہے اگر شہر پہنچانے سے پہلے میں بھی اس بہتی ندی میں ہاتھ دھو لوں؟ کسی کو کیا پتہ چلے گا اور کوئی میرا کیا بگاڑ لے گا؟ اس کے شیطانی دماغ میں کشمکش ہونے لگی۔ اس سوچ پہ اس کا دماغ بری طرح اٹکا کہ اسے سامنے موجود گھڑا دیکھنے کے باوجود دکھائی نہ دیا۔ گاڑی کا اگلا ٹائر اس گھڑے میں جا پھنسا تو ایک دم توازن بگڑ گیا۔ گاڑی ایک سائیڈ سے ترچھی ہو گئی۔ خضر زیر لب گالیاں بکتا نیچے اترا، گھڑے کا معائنہ کرنے لگا۔ کچے کے ساتھ ساتھ جاتی پکی سڑک پہ کسی گاڑی کی ہیڈ لائٹس قریب آتی نظر آ رہی تھیں۔ وہ یکدم خوفزدہ ہو گیا۔ اس نے دعا کی کہ کاش گاڑی میں موجود افراد کی نظر اس پہ نہ پڑے۔ ہو سکتا ہے اس طرح اس کا بھانڈا پھوٹ جائے، کیونکہ زری نے بار بار اس سے کہا تھا کہ وہ کسی قسم کا رسک نہ لے۔ 60,000 کے لیے وہ ویسے بھی رسک لینے پہ تیار نہیں تھا، اس لیے تو وہ کچے راستے پہ ڈرائیونگ کرتا آیا تھا۔ ارے یہ کون بیوقوف کا بچہ ہے، اچھی بھلی سڑک ہوتے ہوئے اس راستے پہ گاڑی ڈرائیو کر رہا ہے؟ مگر یہ کیا، یہ تو رکی ہوئی ہے۔ زیاد ذرا گاڑی روکنا، میں نیچے اتر کے دیکھتا ہوں، شاید ہماری مدد کی ضرورت ہو۔ فخر اتر کر سمبھل کر پاؤں جماتا کریم کلر کی سوزوکی FX کے پاس پہنچا جہاں کوئی ساکت کھڑا تھا۔ کون ہو تم اور کیا مسئلہ ہے؟ وہ کڑک کر بولا۔ خضر ملک فخر کو فوراً پہچان گیا۔ ملک صاحب آپ؟ خضر تم اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ فخر کی حیرت فطری تھی۔ اتنے میں زیاد بھی ہیڈ لائٹس جلتی چھوڑ کر فخر کے پیچھے آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ٹارچ بھی تھی جو اس نے روشن کر لی تھی۔ فخر کی طرح وہ بھی خضر کو دیکھ کر حیران ہوا۔ کیا مسئلہ ہو گیا؟ گاڑی کا اگلا ٹائر گڑھے میں پھنس گیا ملک صاحب، وہ حد درجہ انکساری سے بولا۔ تمہیں پتہ ہے جس راستے پر تم ڈرائیونگ کر رہے ہو کتنا خراب ہے؟ بس جلدی میں غلطی ہوگی مائی باپ، اصل میں اچانک ہی میری ساس کی طبیعت خراب ہو گئی، جلدی میں ہاتھ پاؤں ہی پھول گئے، سوچا مین روڈ تک جانے کے لیے یہ راستہ چھوٹا پڑے گا۔ خضر نے لولا لنگڑا سا جواز پیش کیا۔ اب انہیں لے کر کہاں جاؤ گے؟ ڈسپینسری لے کر جا رہا ہوں، رات کے 2:30 بجے۔ فخر نے کلائی پہ بندی گھڑی میں وقت دیکھا۔ جی وہ ڈسپینسر رفیق سے میری اچھی دعا سلام ہے، اس کے گھر لے جاؤں گا خالہ کو۔ خضر نے دل میں ان دونوں کو کوسا، گھبراہٹ میں جانے وہ کیا کچھ کہہ رہا تھا۔
اچھا اپنی خالہ سے کہو گاڑی سے باہر آئیں، ہم گاڑی کو گڑھے سے باہر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، مل جل کے کام ہوگا یہ۔ زیاد نے گمسم پریشان کھڑے خضر سے کہا، مرتا کیا نہ کرتا کہ مذاق۔ اس نے اسرا کو باہر نکلنے کا اشارہ کیا، جس کی اپنی حالت بھی خضر سے زیادہ مختلف نہ تھی۔ زیاد ایف ایکس کے دروازے کے پاس کھڑا تھا، جو ہی اسرا باہر آئی وہ ذرا سا پیچھے ہٹا۔ اس کی حصے شامہ نے ایک مانوس سی خوشبو کو فوراً محسوس کیا۔ یہ پرفیوم اور عطر سے ہٹ کر علیحدہ ہی خوشبو تھی۔ گزشتہ 6-7 روز سے اسے اس خوشبو سے آگاہی ہوئی تھی۔ یہ اپٹن کی خوشبو تھی جو لڑکیاں بالیاں اپنے حسن کو فزوں تر کرنے کے لیے استعمال کر رہی تھی۔ اسے یاد آیا کہ 3 روز پہلے تانیہ بھابی، علینا اور دیگر لڑکیوں نے اسے دھوکے سے گھیر کر اسے بھی اپٹن لگانے کی کوشش کی تھی۔ فخر نے شرط لگائی تھی، مگر عین وقت پر اسے پتہ چل گیا اور وہ ان سب کے گھیرے سے باہر نکل آیا۔ خضر کی ساس خاصی شوقین مزاج لگتی ہیں۔ اس نے ٹارچ روشن کرتے ہوئے سوچا، بالکل بھید آنے میں روشن دائرہ اسرا پہ رکا، مارے گھبراہٹ کے وہ اس کا وہ ہاتھ چہرے سے ہٹ گیا جس ہاتھ سے اس نے چادر کا گھونگھٹ سا بنا کر پکڑا ہوا تھا۔ اس نے فوراً منہ پھیرتے ہوئے چادر درست کی۔ زیاد کو کسی گڑبڑ کا احساس ہوا، اس نے فوراً فخر کو بلایا۔ خضر کے ساتھ اس کی ساس نہیں، یہ تو کوئی لڑکی لگ رہی ہے، کیونکہ ہاتھوں پہ میں نے مہندی کے نقش و نگار دیکھے، البتہ چہرہ نہیں دیکھ سکا۔ تو یہ بات ہے۔ خضر اور بھی گھبرا گیا۔ جب انہوں نے اس سے لڑکی کے بارے میں پوچھا تو وہ پہلے آئیں بائیں شائیں کرتا رہا، پھر زیاد کا کرارا سا تھپڑ کھا کر راہ راست پہ آ گیا۔ میں بے قصور ہوں، یہ لڑکی خود میری گاڑی میں بیٹھی ہے، کہہ رہی تھی مجھے شہر پہنچا دو، کسی وکیل کا نام لے رہی تھی، مجھے نہیں پتا کون ہے یہ۔ میں تو انسانی ہمدردی کے ناطے مدد کرنے پہ آمادہ ہو گیا۔ میں نے سوچا جوان لڑکی ہے، یہ نہ ہو کسی بد فطرت کے ہتھے چڑھ جائے، اسی لیے بٹھا لیا۔ وہ صفائی دے رہا تھا۔ یہ گاڑی کس کی ہے؟ میرے دوست کی ہے جی۔ میرے ساتھ جھوٹ کیوں بولا؟ خضر کے پاس اس بات کا جواب نہیں تھا۔ اسرا نے ایک طرف بھاگنے کا سوچا، مگر اپنی بے بسی پہ اس کی آنکھیں چھلک پڑیں۔ خضر نے اس کے بارے میں غلط بیانی کی تھی۔ زیاد نے خضر کو گاڑی کی پیسنجر سیٹ پر دھکا دیا۔ ایف ایکس ہنوز گڑھے میں پھنسی ہوئی تھی۔ تم ذرا یہاں بیٹھو، میں محترمہ سے پوچھوں کون ہے اور آدھی رات کو کس وکیل کے پاس جا رہی ہیں؟ کون ہو تم لڑکی؟ ذرا اپنے چہرے سے چادر ہٹاؤ، ہم سے ڈرو مت، ہم شریف لوگ ہیں، اگر مظلوم ہو تو تمہاری مدد کریں گے، جہاں کہو گی پہنچا دیں گے، کم از کم خضر کی طرح نائب قابل اعتبار نہیں ہے۔ فخر کا لہجہ نرم سا تھا، اس کے پاس اعتبار کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ اسرا نے چادر چہرے پر سے ہٹائی تو فخر کو جھٹکا سا لگا۔ یہ تو ڈاکٹر اسرا تھیں، زیاد کی جان جہاں، جس کی حصول اور محبت کے لیے وہ پاگل ہوا جا رہا تھا۔ کون ہے فخر؟ کیا اپنے ہی گاؤں کی لڑکی ہے جو بت بن گئے ہو؟ زیاد بھی اس کے پاس آ گیا۔ فخر پیٹ موڑ کر کھڑا ہو گیا، اس کا جی نہیں چاہ رہا تھا زیاد کا دھواں ہوتا چہرہ دکھے۔ او مائی گاڈ! زیاد کے ہاتھ سے ٹارچ گر پڑی۔ اسرا نے ایک بار بھی ان دونوں کی طرف نہیں دیکھا۔ فخر نے اس موقع پہ اپنے حواس برقرار رکھے اور خضر کے پاس آیا۔ یہاں سے بھاگ جاؤ، صبح گاڑی لے جانا، اس واقعے کا تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا واقعی تمہیں نہیں پتہ یہ لڑکی کون ہے؟ ملک صاحب آپ یقین کریں، مجھے نہیں پتہ یہ لڑکی کون ہے۔ خضر سچ بول رہا تھا، جان 2500 لاکھوں پائے کے مصداق وہ ایک طرف تیز تیز چلتا گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ 60,000 اس کی جیب میں تھے۔ زری نے کہا تھا اگر وہ پکڑا جائے تو یہی کہے کہ مجھے نہیں پتہ یہ لڑکی کون ہے۔ اس نے منون یہی جملہ دہرایا تھا۔ اتنی آسانی سے جان بچ گئی تھی، ورنہ ایک لڑکی کے ساتھ بچ نکلنا ناممکن تو نہیں، مشکل ضرور تھا۔ زیاد حویلی چلو شہباز انکل کے پاس۔ فخر نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا جو اس نے فوراً جھٹک دیا۔ یہ میری منقوہہ ہے، آدھی رات کو ایک غیر آدمی کے ساتھ پائی گئی، تم کہہ رہے ہو حویلی چلو؟ میں اسے مار ڈالوں گا۔ اسرا کھڑے کھڑے دھڑام سے نیچے گری۔ زیاد ہوش مندی سے کام لو، یہ کام جوش سے نہیں ہوش سے کیے جاتے ہیں۔ ابھی کسی کو نہیں پتہ، آؤ انہیں گاڑی میں بٹھائیں اور انکل شہباز کے پاس چلیں، وہاں جا کر پتہ چلے گا کہ یہ سب کیا ہے۔ بدگمانی اچھی چیز نہیں ہوتی، اور تم تو جو محبت کے اتنے لمبے چوڑے دعوے کرتے ہو، کس آسانی سے کہہ دیا میں اسے مار ڈالوں گا؟ کیا بھول گئی یہ وہی ہے جس کے ملن کی آس میں تمہارا وقت کاٹے نہیں کاٹ رہا تھا؟ مگر فخر وہ آدھی رات کو اس خضر کے ساتھ کون سے وکیل کے پاس جا رہی تھی؟ مگر کچھ نہیں، وقت تیزی سے گزر آیا، حویلی چلو سب پتہ چل جائے گا۔ فخر گھوم کر پچھلی سیٹ میں آیا۔ اسرا زمین پہ بے ہوش پڑی تھی، جبکہ ان کی اکارٹ سڑک پر تھوڑی دور کھڑی تھی۔ زیاد انہیں اٹھا کر گاڑی تک لے چلو، یہ بے ہوش ہیں۔ اسرا فخر سے چھوٹی تھی، مگر وہ بڑے احترام سے بول رہا تھا۔ وہ سلگ سا گیا، گرتے وقت بھی شولڈر بیگ اسرا کے ہاتھ میں دبا ہوا تھا جو اب زمین پر ایک طرف پڑا تھا۔ زیاد پنجوں کے بل اسرا کے پاس بیٹھا، جلتے کڑتے ایک ہاتھ اس کی گردن میں ڈالا۔ کچھ دیر پہلے تک جب وہ فارم ہاؤس میں تھا تو ملن کی اولین ساتوں کا تصور کر کے ہی اس کی آنکھوں میں نشہ تیرنے لگا تھا۔ اب اسے چھو کر زیاد کے دل میں کوئی پھول نہیں کھلا تھا۔ اس نے اسرا کو دونوں بازوں میں اٹھا کر گاڑی تک پہنچایا، ہر احساس سے عاری ہو کر۔
فخر کے ہاتھ میں اسرا کا بیگ تھا۔ حویلی پہنچنے تک ان دونوں کے درمیان کوئی اور بات نہیں ہوئی۔ ایک تناؤ کی سی کیفیت رہی، ہر طرف سناٹا اونگ رہا تھا۔ حویلی کی حالت سے لگ رہا تھا کہ انہیں اس حادثے کا پتہ ابھی کچھ دیر ہی پہلے ہی چلا ہے، کیونکہ اسرا کی کزن اس کی تلاش میں نکلنے ہی والے تھے۔ سلطانہ خاتون اپنے شوہر شہباز کے ساتھ کل ہونے والی تقریب کے بارے میں گفتگو کر رہی تھیں۔ سونے سے پہلے اس میں معمول انہوں نے ساری حویلی کا چکر لگایا۔ زری سے یہاں یہ غلطی ہوگی کہ اس کا خیال تھا کہ امی جان سو چکی ہیں، مگر یہ اس کی خام خیالی تھی۔ اسرا کے کمرے کی بتی بجھی ہوئی تھی۔ زری سے یہ دوسری بڑی غلطی ہوئی، کیونکہ اسرا لائٹ جلا کر سونے کی عادی تھی۔ اب تو سلطانہ خاتون کو بھی اس عادت کی خبر ہو چکی تھی۔ انہوں نے دروازہ کھول کر اسرا کو 2-3 بار آواز دی، مگر جواب نہ دارت۔ لائٹ جلائی تو ماجرا کھلا۔ شہباز انکل، اسرا ہماری گاڑی میں ہیں، بے ہوش ہیں، انہیں ابتدائی طبی امداد کی ضرورت ہے۔ فخر اور زیاد ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ زندگی بھر شہباز کی کبھی یہ حالت نہیں ہوئی تھی جو اس وقت ہو رہی تھی۔ فخر نے مصلحتاً یہ بات جان کر چھپائی تھی کہ اسرا خضر کے ساتھ جا رہی تھی۔ اس نے یہی کہا کہ اسرا انہیں سفید حویلی جاتے ہوئے راستے میں ملی۔ فخر کو احساس تھا کہ اس کا یہ بیان بہت کمزور اور جھولدار ہے، مگر شہباز کو اس پہ یقین کر لینے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ کتنی دیر وہ سر تھامے بیٹھے رہے۔ ان کی ساری زندگی کی کمائی بس فخر و ناز اور عزت ہی تو تھی، جسے اسرا نے کس بری طرح روندنے کی کوشش کی۔ کل اس کی رخصتی تھی، اسے تو ان کے منہ پہ کالک ملنے اور شکست فاش دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ انہیں اس بات کا بھی اچھی طرح پتہ تھا کہ اگر زیاد نے شادی سے انکار کر دیا تو شرط کے مطابق انہیں زرین کو ملک انوار کی بہو بنانا ہی پڑے گا، کیونکہ زیاد کے چہرے سے لگ رہا تھا وہ بڑی مشکل سے اپنے تیز و تند جذبات کے طوفانی ریلے کو چھپائے بیٹھا ہے۔ اسرا بیٹی جلدی ہے، پاگل ہے، اس کے میرے ساتھ کچھ اختلافات ہیں، اس نے اپنے جذبات مجھ تک پہنچانے کے لیے بڑا غلط طریقہ اختیار کیا ہے۔ انہوں نے تمہید باندھی۔ بہت خوب، وہ شادی کے گھر سے رات گئے نکل کر جانے کہاں جا رہی تھی، اور آپ کچھ اختلافات کا نام دے کر اپنی جان چھڑانا چاہ رہے ہیں۔ زیاد کے منہ میں جو کچھ آیا وہ بولتا چلا گیا۔ اتنے میں اسرا کے دوسرے چچا بھی آ گئے۔ معاملہ بہت سنگین رخ اختیار کرتا جا رہا تھا۔ فخر نے کئی بار ہاتھ دبا کر زیاد کو خاموش رہنے کو کہا، مگر وہ تو آتش فشاں بنا ہوا تھا۔ یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے، ذرا معقولیت کا مظاہرہ کرو۔ فخر نے رسان سے سمجھایا۔ وہ خفگی سے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ تم کہہ رہے ہو، یہ سب تم کہہ رہے ہو فخر؟ تمہیں پتہ ہے کہ رات کے اندھیرے میں گھر سے فرار ہونے والی لڑکی کو کوئی بھی مرد دل بہلانے کا سامان تو بنا سکتا ہے، مگر زندگی بھر کا ساتھی نہیں۔ یہ وقت بہت نازک ہے، اگر ہم اس موقع پہ پیچھے ہٹ گئے تو ہر کوئی ہم پہ تھو تھو کرے گا۔ لوگ کہیں گے بڑی شان سے صلح کرنے چلے تھے۔ مجھے یقین ہے حویلی سے باہر ہم دونوں کے سوا کوئی بھی اس بات سے واقف نہیں ہے، سو پردہ پوشی ہی بہتر ہے، بعد میں دیکھا جائے گا۔ ہاں زیاد بیٹا، فخر ٹھیک کہہ رہا ہے، تم کل کا دن گزرنے کے بعد اسرا کو بے شک گولی مار دینا، مگر اس وقت میری عزت تمہارے ہاتھ میں، اگر تم نے اس نازک وقت میں ہمارا ساتھ نہ دیا تو ہماری عزت کا جنازہ نکل جائے گا۔ شہباز کی مغرور گردن اپنے دشمن کے بیٹے کے آگے جھک گئی۔ اور وہ جو میری غیرت کا جنازہ نکالنے چلی تھی، اس کا حساب کون دے گا؟ زیاد بیٹا، یقین کرو اسرا ایسی ویسی لڑکی نہیں ہے، پھر اس نے ایسا قدم کیوں اٹھایا ہے؟ اب شہباز کے پاس سچ بولنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ سچ بول کر ہی وہ اپنی انا کو سلامت رکھ سکتے تھے۔ میں نے اسے شہر سے لا کر حویلی میں محصور کر رکھا تھا۔ اسرا کے نکاح کی خبر اس کی بہن تک کو نہیں ہے۔ میں نے اسے نگرانی میں رکھا ہوا تھا، کسی نہ کسی صورت اس نے اندرونی بھڑاس کو تو باہر نکالنا ہی تھا۔ میں خود ذمہ دار ہوں۔ میں ایک بار پھر تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، خدا را میری عزت کا خیال رکھنا۔ چشم فلک نے ایک عجیب ہی تماشا دیکھا۔ زندگی بھر دوسروں سے رعونت زدہ لہجے میں بات کرنے والا، انہیں حقیر سمجھنے والا، اونچی گردن والا شہباز گیلانی اپنا اونچا شملہ اتار کر زیاد کے پاؤں میں رکھنے لگا تھا، صرف اس وجہ سے کہ کہیں زرین متبادل کے طور پر تاوان میں نہ چلی جائے۔ اولاد کی محبت بڑی ظالم ہوتی ہے، انسان کو پستی میں گرا دیتی ہے۔ فخر نے انہیں ایسا کرنے سے روک دیا۔ مقبول گیلانی اور سکندر گیلانی نے بھی زیاد کو قائل کرنے کے لیے اپنی عزت کا واسطہ دیا۔ انکل، میں اسرا سے بات کرنا چاہتا ہوں، اگر ان کی طبیعت ٹھیک ہو تو۔ شہباز گیلانی اٹھ کر فخر کے ساتھ ہو لیا۔ زیاد وہیں بیٹھا جوتے سے قالین کریدتا رہا۔ اس کے چہرے پہ تاحال کبیدگی کے آثار تھے۔ اسرا فقط چہرے کے ساتھ اپنی طرف بڑھتے موت کے سائے کا انتظار کر رہی تھی، اسے بالکل بھی رعایت کی خوش فہمی نہیں تھی۔ تینوں خواتین اسرا کے پاس موجود تھیں۔ شہباز نے انہیں کمرے سے نکال دیا۔ اسرا نے مارے خوف کی آنکھیں بند کر لیں۔ فخر بیٹا، اندر آ جاؤ۔ شہباز نے خشمگی نگاہوں سے اسرا کی طرف دیکھتے ہوئے فخر کو اندر آنے کا اشارہ کیا اور خود بھی وہیں بیٹھ گئے۔ انکل، معاف کیجیے گا، میں تنہائی میں ان سے 2-4 باتیں کرنے آیا ہوں، وہ بڑی شائستگی سے بولا تو ناچار وہ باہر نکل گئے۔ کچھ دیر وہ اسرا کے لرزتے وجود کو دیکھتا رہا اور پھر دوستانہ لہجے میں بولا، میری طرف دیکھیے اسرا، میں فخر ملک ہوں، زیاد کا دوست اور پھوپھی زاد۔ فخر نے اپنا تعارف کرایا۔ پلیز آپ اپنے آپ کو سنبھالیں، اگر مجھ پہ اعتبار ہے تو میرے چند سوالوں کا جواب دے دیں۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے کیا کر ڈالا ہے۔ فخر کے لہجے میں ہمدردی محسوس کرتے ہی اسرا سسک سسک کر رونے لگی۔
میں نے انتہائی مایوسی کے سرے پہ جا کر یہ فیصلہ کیا، میری سوچ یہی تھی کہ شاید میری بقا اس میں ہے۔ آپ اتنی تعلیم یافتہ ہیں، کم از کم یہ احمقانہ قدم۔ فخر خاموش ہو گیا۔ مجھے پتہ تھا سفید حویلی میں انسان بھی پائے جاتے ہیں، شائستہ نم دل انسان۔ اس طرح کے ایک جملے میں جو راز پنہا تھا، فی الحال فخر کی عقل اسے سمجھنے سے قاصر تھے۔ آپ خود کو اکیلا مت سمجھیں، فخر نے اس کے سر پہ اپنا بھاری ہاتھ رکھ کر تسلی دی۔ کچھ گھنٹے پیشتر زرنی نے بھی یہی خیال آنے پر اسرا نے فوراً باقی جملے کا گلا ہی گھونٹ دیا۔ فخر واپس ڈرائنگ روم میں آ گیا۔ زیاد وہاں نہیں تھا، ابھی کچھ دیر پہلے وہ واپس گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا تھا اور فخر کا انتظار کر رہا تھا۔ انکل، جو بات چھپی ہے اس کا چھپا رہنا ہی بہتر ہے، ورنہ یہ دشمنی کے ایک نئے محاذ کو کھول سکتا ہے۔ اسرا، زیاد کی امانت ہے، ہم کل مقررہ وقت پر آئیں گے۔ آپ اب کسی اور کے سامنے یہ قصہ مت چھیڑیے گا، فخر نے سنجیدگی سے کہا اور باہر آ گیا۔ زیاد کھڑا سگریٹ پی رہا تھا۔ فخر کو آتا دیکھ کر زوردار آواز میں ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولا۔ وہ اس کا تپا تپا سرخ چہرہ دیکھ کر خاموش ہو گیا، مگر پھر رہ نہ سکا۔ حویلی کی سڑک کراس کر کے وہ جوں ہی دو رویا راستے پر آئے، فخر نے اس کی خاموشی کو توڑ دیا۔ زیاد، تم نے کچھ اچھا نہیں کیا ہے۔ میں نے کہا بھی تھا کہ عقل سے کام لو، ٹھنڈے دل سے سوچو۔ خاموش ہو جاؤ فخر، تمہیں اس کی وکالت کرنے کے کتنے پیسے ملے ہیں؟ کیا اچھا نہیں کیا ہے میں نے؟ شہباز گیلانی نے اپنا شملہ اتار کر میرے قدموں میں رکھنا چاہا۔ اگر اس کی بزرگی کا خیال نہ ہوتا تو یقین کرو میں اسرا کو اپنے ہاتھ سے مار دیتا اور اس پہ مجھے افسوس بھی نہ ہوتا۔ رات کے اندھیرے میں فرار ہونے والی لڑکی کو گولڈ میڈل پہناؤں۔ اگر تم نے میری طرح ٹوٹ کر محبت کی ہو تو تمہیں پتہ چلے جب اپنی ہی آنکھوں کے سامنے اس جذبے کا خون ہو تو کیا کیفیت ہوتی ہے۔ زیاد، تم بھی بہت سی باتوں سے لا علم ہو۔ اگر میں یہ کہوں کہ اسرا کو استعمال کیا گیا ہے تو خدا کی مصلحت پہ میرا ایمان اور بھی پختہ ہو گیا ہے۔ رات کے اندھیرے میں اسرا کا ہم سے ٹکرانا بے سبب نہیں۔ شمی اور خضر کا آپس میں قریبی رشتہ ہے، اس حوالے سے میں شمی کو ٹٹولنے کی کوشش کروں گا۔ تم خواہ کے شبہات کو دل میں جگہ مت دو۔ اسرا کا دامن آلودہ نہیں، اسرا ایک پڑھی لکھی باشعور لڑکی ہے، ڈاکٹر ہے۔ آخر کچھ تو ایسا ہوگا جو وہ رات کے اندھیرے میں یوں چوروں کی طرح گھر چھوڑنے پہ مجبور ہوئی۔ مجھے انسانوں کو پرکھنے کا دعویٰ تو نہیں، لیکن اسرا کے بارے میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس نے غلط نیت سے گھر سے قدم باہر نہیں نکالا ہوگا۔ زیاد چپ چاپ سامنے سڑک پر نظریں جمائے ڈرائیونگ کرتا رہا۔ آنے والی بدنامی کا رخ مڑ گیا تھا۔ فخر انہیں یقین دلا کر رخصت ہوا تھا۔ وہ اسی وقت اسرا سے پوچھ گچھ کرنا چاہتے تھے، مگر وہ پہلے ہی سلطانہ خاتون کے تیز و تند نکیلے جملوں کی زد میں تھے۔ صبح صادق کا وقت تھا جب شمی کی چیخوں سے ساری حویلی گونجنے لگی۔ الہی خیر! سلطانہ خاتون نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ لیا۔ شمی کی چیخوں کا سبب جاننے کے لیے وہ آواز کے مرکز کی طرف تیزی سے بڑھی۔ ان کی دیورانیاں اور دیوروں کے حواس باختہ چہرے ان کے ہی پیچھے تھے۔ چند سیکنڈز کے اندر ہی سب سوئے ذی نفس جاگ اٹھے۔ ہر کوئی ان آوازوں کا سبب جاننے کے لیے بےتاب نظر آ رہا تھا۔ پھر شہباز گیلانی اور سلطانہ خاتون نے اپنی زندگی کا روح کھینچ دینے والا دلخراش منظر دیکھا۔ شمی ابھی تک ہذیانی انداز میں چیخ رہی تھی، اب اس کی آواز میں سلطانہ خاتون کی آواز سمیت اور کئی آوازیں بھی شامل تھیں۔ انسان زندگی کی ہوس میں کیا کچھ کر گزرتا ہے، اور اس نے موت کو گلے لگا لیا تھا۔ ہائے، اسے کون بتاتا، ابھی تو بھری بہاروں کے موسم ہیں اور اس نے پہاڑوں میں خزاں کا دائمی رنگ شامل کر دیا تھا، جدائی کا ابدی رنگ۔ اپنی امی کے ساتھ ڈرا سہما ہاشم پہلی بار حویلی میں داخل ہوا۔ اس کی امی نگار سولت گیلانی کی دوسری بیوی اور ہاشم سوتیلا بیٹا تھا۔ 6 سال پہلے نگار کی پہلی شادی الیاس کے ساتھ ہوئی تھی۔ 1.5 سال بعد الیاس ایک بیٹے کی نگہبانی اسے سونپ کر ایک حادثے میں جان گنوا بیٹھے۔ سولت گیلانی کی طرف سے اسے جب شادی کا پیغام ملا تو ہاشم 4.5 سال کا تھا۔ نگار سولت کی ایک دور پرے کی خالہ کی بیٹی تھی۔ اپنی نرم دل فطرت اور منموہنی صورت کی بنا پر سولت کو نگار بہت اچھی لگتی تھی۔ ان کے خاندان میں دوسری، تیسری یا پھر چوتھی شادی نئی یا عجیب بات نہیں تھی، مگر سولت گیلانی کے بیٹے شہباز کو جو پہلی بیوی سے تھا، باپ کی دوسری شادی بالکل بھی اچھی نہیں لگی، خاص طور پر ہاشم۔ اس نے اس سے خدا واسطے کا بیر باندھ لیا تھا۔ سرخ و سفید گبلو سا سنہرے بالوں والا ہاشم سب کو ہی اچھا لگنے لگا تھا، یہاں تک کہ سولت کی پہلی بیوی صوفیہ بھی اسے بے حد چاہنے لگی تھی۔ شہباز خود سوکھا سڑا بھدے نقوش والا ایک زرد
ایک زرد رو لڑکا تھا۔ وہ اپنی شکل و صورت کے معاملے میں کافی حساس تھا۔ ہاشم کو ذرا ذرا سی بات پہ وہ پیٹ ڈالتا۔ جب بھی سہولت سے شکایت کی جاتی وہ شہباز کا مزاج درست کرنے کا وعدہ کرتے، مگر عملاً انہوں نے کبھی بھی اسے یہ نہیں سمجھایا کہ ہاشم تمہارا بھائی ہے، اس کا خیال رکھا کرو۔ کون سا ہاشم؟ ان کا سگا بیٹا تھا جو وہ اپنے بیٹے کو سرزنش کرتے۔ وقت گزرتا گیا۔ شہباز کالج میں اور ہاشم مڈل اسٹینڈرڈ میں پڑھ رہا تھا جب شہباز کی سگی پھپھی اور پھوپھا گھر میں اچانک آگ بھڑک اٹھنے سے جھلس گئے۔ ابتدائی طبی امداد نہ ملنے کی وجہ سے انہوں نے تڑپ تڑپ کر دم توڑ دیا۔ اس شب ان دونوں کی اکلوتی اولاد زری اپنے ماموں سہولت کے گھر کھیلتے کھیلتے وہیں سو گئی تھی۔ اب ماموں کا گھر اس کا مستقل ٹھکانہ تھا۔ 6 سالہ زری اور 10 سالہ ہاشم کا درد مشترک تھا۔ وہ اکثر اس کے پاس آ جاتی اور اس سے کہانیاں سنتی۔ شہباز نے کالج چھوڑ دیا تھا، اسے تعلیم سے بالکل لگاؤ نہیں تھا۔ اب تک بھی مارے باندھے ابا کے ڈر سے پڑھ رہا تھا۔ مسلسل غیر حاضری اور ناپسندیدہ حرکات کے باعث پرنسپل اور اساتذہ کرام اسے پسند نہیں کرتے تھے۔ اس سے پہلے کہ اسے کالج سے نکال دیا جاتا، شہباز نے خود ہی اس کالج پہ 2 حرف بھیج دیے۔ ہاشم اور زری کی پسندیدگی محبت میں ڈھل چکی تھی۔ سہولت ہاشم کو بہت پسند کرنے لگے تھے کیونکہ وہ بہت ذمہ دار اور سمجھدار تھا۔ ان کے بغیر کہے اس نے سہولت کے اکثر کام سنبھال لیے تھے، جبکہ شہباز جو ان کا سگا بیٹا تھا اسے ذرا بھی پرواہ نہیں تھی۔ اسے سدھارنے اور گھر کے معاملات میں دلچسپی پیدا کرنے کے لیے سہولت نے اس کی شادی سلطانہ خاتون سے طے کر دی۔ یہ بھی ایک اتفاق ہی تھا کہ نگار کے ہاں ہاشم کے بعد اور کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ شہباز کی ہاشم سے نفرت کا عالم وہی عالم تھا، بلکہ اب تو اس میں اور شدت آ گئی تھی۔ وہ شروع سے ہی ہاشم کی ہر پسندیدہ چیز اسے چھینتا آیا تھا۔ زری اور اس کی محبت بھی اچانک ہی اس کے نگاہ میں آئی تھی۔ نرم و نازک سی زری اسے بھی بہت اچھی لگتی تھی۔ پھر وہ کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ وہ ہاشم کے قبضے میں چلی جائے؟ اسے زری سے محبت یا عشق نہیں تھا، وہ تو بس اسے اس کے حسن اور ہاشم سے محبت کے صلے میں کسی بھی طرح نیچا دکھانا چاہتا تھا۔ سو ایک روز بڑے آرام سے سہولت گیلانی سے کہہ دیا کہ میں زری سے دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں پہ اسے شکست فاش ہو گئی کیونکہ سہولت گیلانی نے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ زری کی شادی ہاشم سے کرنے کا فیصلہ کر چکی ہیں۔ نگار شاید یہی سننے کے لیے زندہ تھی، سو ایک شب سکون سے سو گئی، کبھی نہ اٹھنے کے لیے۔ زری اور ہاشم کی شادی دھوم دھام سے ہوئی۔ اس وقت شہباز کا پہلوٹی کا بیٹا بابر 3 سال کا تھا۔ شہباز کی حالت چوٹ کھائے ناگن کی طرح تھی۔ شہباز کے 2 چھوٹے بھائی اور بھی تھے، مگر وہ ہاشم کے ساتھ نارمل طریقے سے ہی پیش آتے۔ صرف ایک شہباز ہی تھا جو اونٹ کی طرح کینہ دل میں چھپائے بیٹھا تھا۔ اس وقت اس کی حالت دیدنی ہوتی جب وہ ہاشم کو زری کے ساتھ ہنستے بولتے دیکھتا۔ شادی کے بعد پہلے ہی سال ہاشم ایک بیٹی کا باپ بن گیا۔ زری کا حسن ماں بننے کے بعد اور بھی نکھر آیا۔ شہباز کو افسوس ہوتا کہ یہ گوہر نایاب اسے پہلے ہی نظر کیوں نہیں آیا۔ خام خواہ اس نے سلطانہ خاتون سے شادی کر لی۔ زری عورت ہی شہباز کی بدلی ہوئی نگاہ کیوں نہ محسوس کرتی۔ رابعہ کے بعد اسرا پیدا ہوئی، وہ 2 سال کی ہو چکی تھی۔ ہاشم 2 دن کے لیے لاہور ایک ضروری کام سے گیا ہوا تھا۔ جب زری کو اکیلا پا کر شہباز کے اندر کا شیطان بیدار ہو گیا۔ اس رات اس نے زری کا سارا فخر خاک میں ملا دیا۔ بعد میں ضمیر نے ملامت کی تو اس نے سب کو یہ کہہ کر بہلا لیا کہ میں نے ہاشم سے اپنی نارسائی ضمیر نے ملامت کیا تو اس نے اپنے آپ کو یہ کہہ کر بہلا لیا کہ میں نے ہاشم سے اپنی نارسائی کا گمنام کا انتقام لے لیا ہے۔ اسی رات زری نے گلے میں پھندا لگا کر خودکشی کر لی۔ اس باحیا، وفا شناس اور عفت مآب عورت کے لیے اب ہاشم کا سامنا کرنا مشکل تھا۔ وہ کیسے ہاشم کے سامنے شہباز کے ہاتھوں روندا گیا وجود لے کر جاتی۔ سو اس نے رسوائی کے پل پل تڑپاتے احساس سے یکدم چھٹکارا پانے کا فیصلہ کیا۔ کیسے اس کے آگے شہباز کی نیت رکھتی۔ دوسرے روز ہاشم واپس لوٹا تو قیامت اس کی منتظر تھی۔ اس کی محبت، اس کا پہلا عشق، اس کی پیاری بیوی زری ہمیشہ کے لیے کھو چکی تھی۔ رابعہ اور اسرا چلا چلا کر رو رہی تھی۔ ہاشم کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اس کے پیچھے 48 گھنٹے میں کیا سے کیا ہو گیا تھا۔ دنیا اس کے لیے بے رنگ ہو گئی تھی، مگر رابعہ اور اسرا کے لیے وہ خود کو سمیٹنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ اس نے کسی سے گلہ نہیں کیا، نہ کسی کو الزام دیا۔ سہولت گیلانی کے روکنے کے باوجود وہ حویلی میں نہیں رکا۔ یہ در و دیواروں سے کاٹ کھانے کو دوڑ رہے تھے۔ حویلی کی کمزور دیواریں اس کی محبوب بیوی کو تحفظ دینے میں ناکام رہی تھیں۔ شہر آنے کے بعد بھی ایک سوال اکثر اس کے ذہن پہ ہتھوڑے کی طرح برستا رہتا کہ زری نے آخر خودکشی کیوں کی؟ اسے کس چیز کی کمی تھی؟ ہاشم نے اسے کبھی کسی محرومی کا احساس نہیں ہونے دیا۔
سہولت گیلانی بھی زری کو بے حد چاہتے تھے۔ ان کی 2 پیاری بچیاں تھیں۔ گھریلو آرام و سکون میسر تھا، کسی چیز کی بھی کمی نہیں تھی۔ لے دے کے بعد پھر وہیں اٹک جاتی۔ زری نے خودکشی کیوں کی؟ صفیہ اس کے جانے کا سن کر رو پڑی۔ وہ ان کا سگا بیٹا نہیں تھا، مگر ان کی انہیں سگی ماں کا سا درجہ دیتا آیا تھا۔ شہباز سے بڑھ کر وہ ان کے کہے کا مان رکھتا تھا۔ اتنے برسوں میں انہیں ہاشم اور اپنے 3 بیٹوں میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوا تھا، بلکہ زری سے اس کی شادی ہونے کے بعد ان کی محبت میں پہلے سے بھی زیادہ اضافہ ہو گیا تھا۔ اسرا اور رابعہ پہ وہ بے انتہا شفقت لٹاتی۔ شہباز نے بھی رسماً روکنا چاہا، مگر ہاشم نے وہی کیا جو اس کے دل میں تھا۔ وہ اسرا اور رابعہ کے ساتھ لاہور آ گیا۔ اس نے اعلیٰ تعلیم حاصل کر رکھی تھی۔ اس زمانے میں سرکاری نوکری کا حصول آج کل کی طرح جوئی شیر لانے کے برابر نہیں تھا۔ اپنے دوست جواد لطیف کے توسط سے اسے فوراً آفس میں بہت اچھی جاب مل گئی۔ رابعہ اور اسرا کے لیے ہاشم نے کل وقتی ملازمہ رکھ لی تھی، جو اسے جواد لطیف نے ڈھونڈ کر دی تھی۔ ملازمت کے بعد تو ہاشم کے پاؤں میں جیسے چکر سا بن گیا، کبھی اس ملک کبھی اس ملک، یوں ہی زندگی کے دن گزر رہے تھے۔ ہاشم کے شہر آنے کے 3 ماہ بعد شہباز کے گھر بیٹی پیدا ہوئی، جس کا نام اس نے زریں رکھا۔ اس سے جانے شہباز کے کون سے جذبے کی تسکین ہوئی تھی، وہ لاڈ میں اسے اکثر زری کے نام سے پکارتا۔ ہاشم کا رابطہ جو خطوط کی صورت میں قائم تھا، سہولت گیلانی اور صفیہ بیگم کے انتقال کے بعد وہ بھی ختم ہو گیا۔ عرصہ دراز سے اسے شہباز، سکندر اور مقبول کے بارے میں کوئی خبر نہیں تھی۔ رابعہ اور اسرا کو ہاشم نے حقیقت سے لاعلم رکھنا ہی بہتر سمجھا تھا۔ اس نے انہیں زری کے حوالے سے یہی بتایا کہ وہ ان کے بچپن میں ہی فوت ہو گئی تھی۔ اسرا کو ماں کے وجود کی کمی شدت سے محسوس ہوتی تھی۔ رابعہ سمجھدار اور معاملہ فہم تھی۔ اسرا جذباتی اور مطلون مزاج تھی، مگر ان دونوں کے دم سے ہی ہاشم کی زندگی برقرار تھی۔ اس نے دوسری شادی کے بارے میں بھول کر بھی نہیں سوچا تھا۔ حالانکہ آبلابائی کے اس بنجر راستے میں کئی سایہ دار سرسبز نخلستان بھی آئے، مگر وہاں رکنا اسے گوارا نہیں تھا۔ اب چند برسوں سے وہ پاکستان میں ہی تھا۔ اسرا پڑھ رہی تھی، رابعہ نے پڑھائی موقوف کر دی تھی۔ برسوں بعد شہباز نے اچانک ہاشم کو کھوج نکالا اور اتنی محبت سے ملا کہ ہاشم کو اس کا برسوں پرانا رویہ خواب معلوم ہونے لگا۔ ہاشم خود سے یہ اقرار کرتے ہوئے ڈرتا تھا کہ اس کے دل میں بچپن سے ہی شہباز کا نفسیاتی خوف بیٹھا ہوا ہے۔ شہباز کو یوں لگ رہا تھا کہ قدرت دوبارہ اسے وہیں لے آئی۔ اسرا ہو بہو اپنی ماں کی تصویر تھی، وہی مسکراہٹ، وہی آنکھیں، وہی سانچے میں ڈھلا ہوا وجود، زریں مجسم ہو کر ایک بار پھر آنکھوں کے سامنے آ گئی تھی۔ حقیقت یہ تھی کہ شہباز نے اپنے اندرونی شدت پسند منتقم مزاج انسان کو کبھی سونے ہی نہیں دیا تھا۔ رابعہ اور اسرا کو دیکھ کر اسے یہ خیال آیا تھا کہ اگر وہ انہیں حویلی میں لے جائے اور وہیں خاندان میں ان کی شادی کر دے تو ہاشم کو ایک بار پھر زک دے سکتا ہے۔ اس ہاشم کو جو زری کی موت کے بعد اس کی دست برد سے دور ہو گیا تھا۔ پرانی نفرت جو ہاشم کے لیے گویا اس کے خون میں رچی بسی تھی، وہ دوبارہ ذہن کے نہا خانوں سے نکل کر سامنے آ گئی تھی۔ اس سلسلے میں ہاشم کا دم کرنے کے لیے اس نے اپنے 2 عدد ملازم بلا معاوضہ اس کے پاس شہر بھجوا دیے تھے۔ اسرا اور رابعہ ان سے مانوس ہو گئی تھی۔ اسرا بڑے پیار سے بڑے ابا کہہ کر اسے مخاطب کرتی، یوں لگتا جیسے زری کان میں ہنس رہی ہو۔ اس بہت مختصر عرصے میں شہباز نے ہاشم پہ اپنا گزشتہ رعب و ذوق قائم کر لیا۔ ہاشم اس کے زیر اثر تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب اس نے خاور کا رشتہ رابعہ کے لیے منظور کر لیا تو شہباز کو اپنا غصہ چھپانا دشوار ہو گیا۔ اب اس کے تئیں وہ ہاشم کی بیٹیوں کا سرپرست تھا۔ بابر نے جب اکبر کو مار مار کر زخمی کر دیا اور وہ رو پوش ہوا تو شہباز نے اسرا کے بارے میں فیصلہ کر چکا تھا۔ زریں کا بے جان جسم پنکھے کے ساتھ جھول رہا تھا۔ شہباز کی نگاہوں میں برسوں پرانا منظر زندہ ہو گیا۔ زریں کی لاش اسی طرح چھت کی کڑیوں کے ساتھ بندھی رسی کے سہارے جھول رہی تھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ زریں کو کسی شہباز نے بے آبرو نہیں کیا تھا۔ زریں کی خودکشی کی وجہ شہباز تھے اور زریں کی موت کا سبب بھی شہباز تھے۔ انہوں نے لاعلمی میں زریں کی محبت اسرا کو سونپ دی۔ کتنی پیچیدگیوں اور سازشوں کے ذریعے انہوں نے زیاد کو اسرا کی زندگی میں شامل کیا تھا۔ وہ سیدھے سادے طریقے سے زریں کو بھی زیاد کی زندگی میں شامل کر سکتے تھے، مگر شاید کاتب تقدیر کو یہ منظور نہیں تھا۔ قدرت نے کتنے برسوں بعد انصاف کے اس کھیل کو اختتام تک پہنچا کر فیصلہ سنایا تھا، ایسا فیصلہ جس سے کوئی بھی انحراف نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا انصاف مکمل اور بے داغ ہوتا ہے۔ شہباز کے ساتھ مکمل انصاف کیا گیا تھا۔
کل جس گھر سے اسرا کی ڈولی اٹھنی تھی اس گھر سے آج زرین کا جنازہ اٹھا تھا۔ شہباز صبح سے سکتے کی حالت میں تھے، شادی کا گھر ماتم کدہ بن چکا تھا۔ اسرا کی اپنی حالت بھی ٹھیک نہیں تھی۔ زرین کا آخری لمحات میں لکھا گیا خط اس نے بھی پڑھا تھا۔ اسے پتہ ہی نہ چل سکا کہ زرین اتنی گہری جنونی اور بے صبری ہے۔ اگر وہ تھوڑی سی ہمت کر کے اسرا کو زیاد کے بارے میں پہلے ہی بتا دیتی تو شاید حالات کچھ اور ہوتے۔ اس نے سیدھا راستہ اختیار کرنے کی بجائے اسرا کے ذہن پر نفسیاتی دباؤ ڈالا، اتنا زیادہ کہ وہ گھبرا کر اس کی پرکشش باتوں میں آ کر رات کے اندھیرے میں گھر سے نکل گئی۔ اسے اس بات کا بالکل بھی افسوس نہیں تھا کہ زرین نے اسے غلط راہ دکھائی۔ اس نے اسرا سے کچھ اور کہا اور خضر سے کچھ اور۔ مقصد یہی تھا کہ بات کھل جانے پر اس کا نام کہیں نہ آئے، اسرا کا کانٹا بھی ہٹ جائے اور وہ اپنی محبت زیاد کو بھی حاصل کر لے۔ اس کی بلا سے اسرا بے شک تباہ و برباد ہو جاتی۔ وہ اسرا کو زیاد اور فخر کے ساتھ آتا دیکھ کر سمجھ گئی تھی کہ اس کا منصوبہ فیل ہو چکا ہے۔ شہباز کی طرح اسے بھی ناکامی سے نفرت تھی اور محبت میں ناکامی سے بچنے کے لیے اس نے موت جیسا کامیاب فیصلہ کیا تھا۔ زری کی خودکشی کے بعد بدنامی کی جو دھول اٹھی اس نے شہباز کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا۔ انہیں چپ سی لگی، خاموش بیٹھے خلاؤں میں گھورتے رہتے۔ اسرا کو ان سے شکایتیں تھیں مگر انہیں اس حالت میں دیکھ کر اسے ان پر رحم سا آتا۔ گاؤں میں زری کی خودکشی کے بارے میں مختلف خبریں گردش کر رہی تھیں جن میں سے کوئی بھی سچ نہیں تھی۔ اسرا سب کا بدلا ہوا رویہ نوٹ کر رہی تھی۔ اب وہ سب پہلے کی طرح بیگانگی اور سرد محل سے پیش نہیں آتے تھے۔ سکندر اور مقبول کو شہباز سے جو شکایتیں تھیں وہ ایک ایک کر کے سامنے آ رہی تھیں۔ برسوں کی دبی قدورت ابھر آئی۔ دونوں بھائیوں کو شکوہ تھا کہ شہباز نے انہیں ان کا جائز مقام نہیں دیا۔ وہ اب اپنے جائز مقام کو حاصل کرنے کے لیے جٹ گئے تھے کیونکہ شہباز کا ہونا نہ ہونا برابر تھا۔ اکلوتا بیٹا بابر اپنے مشاغل و مصروفیات میں گم تھا۔ باپ کی دلگیر کیفیت کی اسے بالکل پرواہ نہیں تھی بلکہ اپنے تئیں وہ اب خود کو آزاد محسوس کر رہا تھا۔ باپ کی پوچھ گچھ کا خوف رخصت ہو چکا تھا۔ شہباز کی ساری زندگی کی کمائی بابر اور زرین تھے۔ زرین رہی نہیں اور جو رہ گیا اس کا ہونا نہ ہونا برابر تھا۔ بذریعہ خط اور ٹیلی فون رابعہ کو ہونے والے تمام واقعات کی خبر ہو چکی تھی۔ وہ پاکستان آنے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ اس نے جلد از جلد وطن واپسی کے لیے سیٹ ریزرو کروا لی۔ اسرا کا مستقبل غیر یقینی سا تھا۔ مقبول گیلانی اور سکندر گیلانی نے اس سے کہا تھا کہ اگر وہ زیاد ملک سے طلاق لینی چاہتی ہے تو وہ اس کے ساتھ ہے۔ مقبول گیلانی نے بڑی نفرت سے کہا تھا رشتہ شہباز بھائی نے طے کیا تھا، بذات خود وہ فرعون بن بیٹھے تھے، جرگے کے فیصلے کے نتائج وہی بھگتیں۔ تمہارا کیا قصور ہے؟ اگر تم آج جرگے کے سامنے یہ کہہ دو کہ تمہیں شہباز بھائی نے زبردستی ڈرا دھمکا کر نکاح پر مجبور کیا تھا، پھر دیکھنا شہباز کا پورے گاؤں میں کیسا جلوس نکلتا ہے، کیسی بدنامی ہوتی ہے۔ جرگے والے ازسر نو فیصلہ کریں گے جو یقیناً تمہارے حق میں ہوگا۔ اسرا کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ مقبول انکل بول رہے ہیں۔ بڑے ابا کے سامنے اس نے انہیں ہمیشہ سر جھکائے مؤدب بیٹھے رک رک کر بولتے سنا تھا۔ آج کس قدر تحقیر اور تضحیک بھرا انداز تھا ان کا۔ سکندر انکل نے بھی ان کی ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ اسرا کوشش کے باوجود ان سے یہ نہ کہہ سکی کہ جب بڑے ابا نے یہ سب کیا تھا تو اس وقت آپ کہاں تھے؟ اس نے جھکا ہوا سر اٹھایا، مضبوط لہجے میں بولی، انکل میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، جیسے تمہاری مرضی، مگر وہاں اکیلے گھر میں تم کیا کرو گی؟ مقبول حیرت سے بولے، انکل رابعہ آپ ہی کل پاکستان پہنچ رہی ہیں، میں اکیلی کہاں ہوں؟ جواد انکل بھی تو ہیں نا، ہو سکتا ہے میں آپ ہی کے ساتھ ہی چلی جاؤں یا پھر نہ جاؤں اور جاب کر لوں۔ میری تنہائی کی آپ فکر مت کریں، جواد انکل کے رشتے کی ایک بہن بیوہ ہیں، اولاد ہے نہیں، میں انہیں ساتھ رکھ لوں گی۔ ساری زندگی ایسے تو نہیں گزر سکتی نا، اگر تمہاری مرضی ہو تو میں حمزہ کے گھر والوں سے بات کروں، مگر پہلے یہ زیاد ملک والا مسئلہ نمٹ جائے۔ تم کسی روز جرگے کے روبرو بیان دو تو کوئی پیش رفت ہو۔ سکندر بغور اس کا چہرہ دیکھ رہے تھے جو مبہم سوچوں کی تفسیر بنا تھا۔ جواب میں وہ خاموش رہی تھی۔ اس نے تیاری مکمل کر لی تھی۔ سب سے مل کر وہ بڑے ابا کے پاس آئی جو اپنے کمرے میں لیٹے ساکت نگاہوں سے چھت کو دیکھ رہے تھے۔ اسرا نے بھانپ لیا تھا کہ وہ ڈپریشن کے دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں۔ اگر ان کی یہ کیفیت زیادہ دیر تک برقرار رہتی اور انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیا گیا تو یہ ان کے ذہن اور جسم دونوں کے لیے نقصان دہ ہوگا، ایسا نقصان جس کی تلافی ممکن نہیں۔ بڑے ابا میں واپس شہر جا رہی ہوں، اپنے گھر۔ ان کی ساکت نگاہوں میں اضطراب برپا ہو گیا۔ اسرا ان کے سرہانے کھڑی تھی۔ انہوں نے اپنا لرزتا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا جو اسرا نے فوراً تھام لیا۔ شہباز نے اسرا کو اپنے قریب بٹھا لیا اور اسے دیکھنے لگی۔ اسرا ان کے دیکھنے کے انداز سے الجھن محسوس کرنے لگی۔ شہباز کے ہونٹ کچھ کہنے کی کوشش میں پھیل سے گئے۔ بڑے ابا، وہ کچھ گھبرا سی گئی۔ شہباز نے کھینچ کر اسے سینے سے لگا لیا۔ ان کی دلدوز آہیں زاروں قطار آنسو اسرا سے دیکھے نہیں جا رہے تھے۔ مجھے چھوڑ کر مت جانا، تم اگر چلی گئی تو میں اکیلا رہ جاؤں گا، مجھے چھوڑ کر مت جانا، میں بہت ڈرنے لگا ہوں، وہ میرے خواب میں آتی ہے، اسے کہو نا مجھے معاف کر دیں۔ ان کے مبہم بے ربط جملے اسرا کی عقل سے بالاتر تھے۔
وہ خود ان کے ساتھ رو رہی تھی۔ تم میری بیٹی ہو نا، میری بیٹی ہو نا، کہو تم میری بیٹی ہو۔ ان کا انداز یکایک جنونی ہو گیا۔ کہو تم میری بیٹی ہو، انہوں نے جسم کی ساری طاقت سے ہلکے بل چیختے ہوئے کہا۔ دروازے سے سلطانہ خاتون کا خوفزدہ چہرہ جھانک رہا تھا۔ ان کے پیچھے پیچھے دوسرے بھی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے اور تماشا دیکھنے کے لیے آ گئے۔ بڑے ابا، میں آپ کی بیٹی ہوں، صرف آپ کی۔ وہ ان سے لپٹ گئی۔ اسے پتہ تھا کہ بڑے ابا کو اس وقت انتہائی درجے کی محبت اور توجہ کی ضرورت ہے۔ اگر یہاں پہ ذرا سی بھی کوتاہی کی گئی تو وہ مایوسی کے عالم میں اپنی جان بھی لے سکتے ہیں۔ بڑے ابا، میں کہیں نہیں جاؤں گی، اگر گئی تو آپ کو ساتھ لے کر جاؤں گی، اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ وہ انہیں بچوں کی طرح ٹریٹ کر رہی تھی۔ کافی دیر بعد جب وہ پرسکون ہوئے تو اسرا ان کے کمرے سے نکل آئی۔ سلطانہ خاتون متفکر سی تھی۔ اسرا ان کے پاس آ گئی۔ بڑی امی، میں بڑے ابا کو ساتھ لے جانا چاہتی ہوں، انہیں علاج کی ضرورت ہے، شہر میں بہت اچھے ہاسپٹل ہیں، وہاں ان کا بہترین علاج ہوگا۔ مجھے ڈر ہے کہ اگر وہ زیادہ دیر اسی حالت میں رہے تو خود کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ سلطانہ کا اترا چہرہ جانچتے ہوئے اس نے حتی الامکان محتاط الفاظ کا چناؤ کیا تو ان کے چہرے پہ اداسی مسکراہٹ آ گئی۔ تم بہت اچھی ہو، کاش شہباز تمہارا تھوڑا خیال کر لیتے تو آج ان حالوں کو نہ پہنچتے، انہیں تمہاری بد دعا لگ گئی ہے۔ اسرا تڑپ ہی تو گئی۔ بڑی امی، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں نے ابا کو کبھی بد دعا نہیں دی، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی، بلکہ جو کچھ بھی ہوا میں نے اسی میں اوپر والے کی مصلحت جانی۔ پتہ ہے، میں نے بڑے ابا کو جب پہلی بار دیکھا تھا تو اسی وقت سے وہ مجھے اچھے لگنے لگے تھے، اور اب انہیں اس قسم پرسی کی حالت میں دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے۔ آپ بھی میرے ساتھ چلیں، میں پہلی فرصت میں بڑے ابا کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروانا چاہتی ہوں۔ سلطانہ خاتون کے دل میں ایک ہوک سی اٹھی۔ کیسا نرم دل ہے اس کا، ہاشم کی طرح کتنی بامروت ہے، انہوں نے دل میں خود سے کہا۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ ضرور جاؤں گی، بلکہ میں شہباز کو بھی کہہ دیتی ہوں تاکہ وہ ذہنی طور پر تیار ہو جائیں۔ سلطانہ اٹھ گئی۔ اسرا بھی اپنا سامان جو چند جوڑے کپڑوں اور دیگر چھوٹی موٹی اشیاء پر مشتمل تھا رکھنے لگی، مگر چمڑے کا بیگ جس میں اس کے ڈاکومنٹس اور زرین کی دی گئی اور چیزیں تھیں کہیں نہیں تھا۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ پریشانی تھی۔ اس بیگ میں اس کی عمر بھر کی تعلیمی جدوجہد اور کریئر بند تھا۔ اگر وہ بیگ نہ ملتا تو سب بیکار تھا۔ قریب تھا کہ وہ رو پڑتی۔ سلطانہ 2 بار اس کے پاس آئیں۔ اس کا اترا سا چہرہ انہیں چونکا گیا۔ اسرا کو یاد آیا جب وہ گھر سے نکلی تھی تو بیگ اس کے پاس تھا، یہاں تک کہ جب گاڑی گڑھے میں پھنس جانے کے بعد وہ باہر نکلی تو تب بھی وہ بیگ متاع عزیز کی طرح اس کے پاس تھا۔ یقیناً وہ زیاد ملک کے پاس ہی ہوگا۔ اس کا اندازہ بالکل درست تھا، بیگ زیاد کی گاڑی میں تھا۔ اسرا کو حویلی میں پہنچانے کے بعد بیگ اس کی گاڑی میں ہی رہ گیا تھا۔ فی الحال بیگ واپس لینے کی کوئی تدبیر اس کے ذہن میں نہیں آ رہی تھی۔ رابعہ بڑے ابا کو دکھ اور تعصب سے دیکھ رہی تھی۔ زرین کی بے وقت ناگہانی موت پر اسے بے پناہ دکھ ہوا تھا۔ رات کو تنہائی میسر آئی تو اس نے اسرا سے تمام واقعات کی تفصیل پوچھی۔ اسرا، میرے پیچھے اتنا کچھ ہو گیا اور تم نے مجھے بتایا تک نہیں۔ میں اس پوزیشن میں ہی نہیں تھی اور تم نے جو احمقانہ فعل سر انجام دینے کی کوشش کی، شیم آن یو اسرا، اتنی پڑھی لکھی ہو کر مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ بڑے ابا نے واقعی اچھا نہیں کیا، مگر تم نے احتجاج کا جو طریقہ اختیار کیا وہ بہت غلط تھا۔ اگر تم کسی مصیبت میں پھنس جاتی، کیا تمہاری اپنی عقل کام نہیں کر رہی تھی؟ آپ ہی اگر آپ زرین کی باتیں سنتی تو شاید یہی کچھ کرتی جو میں نے کیا۔ اس نے مجھے نفسیاتی طور پر اتنا کمزور کر دیا کہ مجھے اس کی کہی ہر بات کو سر جھکا کر مانتی چلی گئی۔ اس نے زیاد اور اس کے گھر والوں کے متوقع سلوک کے بارے میں وہ منظر کشی کی کہ مجھے میرے بھیانک مستقبل سے ہی ڈرا ہی دیا تھا۔ اسرا، کچھ بھی صحیح، تم اگر مجھے ایک بار ہی سب کچھ بتا دیتی تو شاید سب کچھ اتنا غلط نہ ہوتا۔ تمہیں پتہ نہیں، دیہات کے لوگ اپنی عورتوں کے بارے میں بڑے حساس ہوتے ہیں۔ میں پہلی فرصت میں زیاد ملک سے ملاقات کروں گی۔ اگر وہ میری توقعات پہ پورا اترا تو دیکھ لیں گے، میں خود سفید حویلی جاؤں گی۔ یہ فیصلہ دیکھ بھال کر کروں گی کہ تمہارے لیے کیا مناسب اور کیا نامناسب۔ ویسے بڑے ابا نے اچھا نہیں کیا، ابو کے مرنے کے بعد انہیں تمہارا سہارا بننا چاہیے تھا، نہ کہ خاندانی دشمنیوں کی بینٹ چڑھا دیا۔ انہیں اپنے کیے کی سزا مل گئی۔ ہمارے لیے گھڑا کھود رہے تھے، خود ہی گر گئے۔ نہیں پلیز، نہیں آپی پلیز، اور کچھ مت کہیں۔ خفا سی رابعہ کے منہ پر اسرا نے اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ کچھ بھی کہہ لے، چاہنے کے باوجود میں بڑے ابا سے نفرت نہیں کر سکتی۔ اس وقت وہ بری طرح ٹوٹ کر بکھرے ہیں۔ کیا ضروری ہے کہ نفرت کے جواب میں نفرت کی ہی آبیاری کی جائے؟ ہم سزا جزا کا فیصلہ کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ اسرا نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا تاکہ رابعہ اس کی آنکھوں میں جلمل کرتے آنسو نہ دیکھ سکے۔ رابعہ نے زبردستی اس کی آنکھوں پہ سے ہاتھ اٹھائے اور دھیرے سے بولی، اسرا، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ اسرا نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ رابعہ نے اس کا ہاتھ ہولے سے دبا کر اسے یقین دلایا۔ ہاں اسرا، ہم بڑے ابا کو سمیٹیں گے۔ آپ بھی انہیں میری طرح معاف کر دیں۔ پہلے ہی وہ بہت دکھی ہیں۔ اس کا لہجہ بوجھل ہو گیا تھا۔ کمرے میں تکلیف دہ سناٹا در آیا تھا۔ زری کی موت پہ قدرت نے از خود پردہ ڈال دیا تھا۔ اگر یہ پردہ ہٹ جاتا تو اسرا اور رابعہ کے دل میں شہباز کے لیے جو ہمدردی اور محبت تھی وہ باقی نہ رہتی، اور
شہباز ان دونوں کی اتنی توجہ دیکھ بھال سہ نہیں پا رہے تھے۔ وہ کیسے انہیں بتاتے کہ میں اس قابل نہیں ہوں۔ اسرا نے انہیں ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرانے کی تمام تیاریاں مکمل کر لی تھیں۔ ڈاکٹر حمزہ سے اس کی اچانک ملاقات ہوئی۔ وہ انگلینڈ سے واپس آ کر اسی ہاسپٹل میں دوبارہ اپنی ذمہ داریاں سر انجام دے رہے تھے جہاں اسرا کبھی ہاؤس جاب کرتی تھی۔ وہ اسرا کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے، مگر اسرا کی طرف سے سرد میری سی کیفیت تھی۔ اسرا گاؤں سے کب واپسی ہوئی؟ ان کا لہجہ اپنائی سے بھرپور تھا۔ میں پچھلے ہفتے ہی آئی ہوں، بڑے ابا کے ساتھ انہیں ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرانا ہے۔ 3-4 دن سے ان کی طبیعت کافی خراب ہے، بی پی شوٹ کر جاتا ہے۔ او آئی سی، تو وہ بھی آئے ہیں؟ حمزہ کا لہجہ طنزیہ تھا جو اسرا کو بہت برا لگا۔ اس نے حساب کتاب آئندہ کے لیے اٹھا رکھے۔ اس وقت تو بڑے ابا کے لیے وہ کافی پریشان تھی۔ حمزہ طویل راہداری میں کھڑے آخر تک اسے جاتا دیکھتے رہے۔ زیاد غیظ و غضب کے عالم میں کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ پیشانی پہ شکنوں کا جال سا بچھا تھا اور چہرہ اندرونی اضطراب کا غماس نظر آ رہا تھا۔ اماں جی اور انوار ملک دونوں خاموشی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ زیاد کی یہ کیفیت 1 گھنٹے سے اسی طرح برقرار تھی۔ ان کے قابل اعتماد ملازم کے علاوہ فخر نے بھی پورے وثوق سے بتایا کہ مقبول گیلانی اور سکندر گیلانی اسرا کو جرگے میں پیش کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، کیونکہ اسرا کا نکاح شہباز نے اسے دھمکیاں دے کر زبردستی کرایا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ اسرا کے معاملے میں شہباز کا کردار پوری طرح کھل چکا تھا اور بہتوں کو اسرا سے ہمدردی بھی تھی، مگر زیاد کو تو اسرا سے محبت تھی۔ اب محبت کے ساتھ ساتھ وہ اس کی انا کا بھی مسئلہ بن چکی تھی، اس لیے یہ تصور ہی تکلیف دہ تھا کہ اسرا بھری محفل میں اپنی ناپسندیدگی کا اعلان کرتی۔ فخر تو اس کا بہترین دوست اور رازداں تھا۔ وہ زیاد کے دل پہ پل پل گزرنے والی قیامت سے بخوبی واقف تھا۔ یہ سوال اسے بھی پریشان کر رہا تھا کہ اگر اسرا نے اسے ٹھکرا دیا تو زیاد کا کیا رد عمل ہوگا۔ وقت گزر رہا تھا اور پردہ غیب سے جانے کیا ظہور میں آنے والا تھا۔ اسرا، میں آج بہت خوش ہوں، اتنا کہ کائنات مجھے اپنی مٹھی میں بند محسوس ہو رہی ہے۔ حمزہ کی آنکھوں سے پھوٹتی چمک، لبوں پہ مسکراہٹ اور چہرے پہ طاری سرمستی کی سی کیفیت ان کی اندرونی خوشی کو ظاہر کر رہی تھی۔ اسرا حمزہ کے گھر میں تھی۔ حمزہ نے حال ہی میں یہ بنا بنایا فرنشڈ گھر خریدا تھا اور اسرا کو آج دکھانے لائے تھے۔ حمزہ کی طرف سے اس کے دل میں جو بھی ناراضی اور خفگی تھی وہ ختم ہو گئی تھی۔ حمزہ نے سچ مچ بہت شرمندگی کا اظہار کیا تھا۔ اسرا نے تو حمزہ کو معاف کر دیا تھا، مگر رابعہ کے لیے یہ آسان نہیں تھا۔ میں حمزہ کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی، کتنی آسانی سے کہہ دیا کہ میں بہت شرمندہ ہوں۔ وہ ہم سب کے جذبات کے ساتھ کھیلا، ابو کو بھی نہیں بخشا۔ اس کا غصہ کم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ آپ بھی اتنا غصہ ٹھیک نہیں ہے، اور اس کنڈیشن میں تو بالکل بھی نہیں۔ اسرا اس کی بے ہنگم پھیلتے وجود کو دیکھتے ہوئے شرارت سے ہنسی تو رابعہ چینک گئی۔ 2.5 ماہ پہلے یہ تصور بھی محال تھا کہ اسرا کو اتنی خوشیاں ملیں گی۔ شہباز گیلانی کو ہاسپٹل ایڈمٹ ہوئے 3را روز تھا جب انہوں نے دنیا کے تمام جھمیلوں سے چھٹکارا پا لیا۔ زرین کی موت کے بعد وہ اندر ہی اندر بری طرح ٹوٹ پھوٹ چکے تھے، کلس رہے تھے۔ پچھتاوا گھن کی طرح چاٹے جا رہا تھا۔ اسرا اور رابعہ کی محبت، خدمت گزاری کچھ بھی تو اثر نہیں کر رہی تھی۔ دماغ پہ بے پناہ دباؤ کے باعث ان کی شریان پھٹ گئی۔ آخری وقت میں اسرا ان کے پاس تھی، CCU میں ان کے پاس کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں تھی، مگر اسرا نے سرجن افتخار سے خصوصی اجازت نامہ حاصل کیا تھا۔ وہ سفید براق بستر پر ہوش و خرد سے بیگانہ پڑے تھے۔ آخری وقت شہباز کی بے بس آنکھوں نے اسرا کو دیکھا۔ اس کے پہلو میں زری بھی کھڑی تھی، طنزیہ مسکراتی ہوئی وہ کچھ کہہ رہی تھی، مگر ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ زری اور اسرا کا وجود گڈمڈ ہو رہا تھا۔ شہباز کو اپنا وجود بے جان ہوتا لگ رہا تھا۔ اسرا ان پہ جھکی، ان کے ماتھے پہ پیار کر رہی تھی۔ شہباز کی روح کھینچ کر آنکھوں میں منجمد ہو گئی۔ زری کا ہیولا غائب ہو گیا تھا۔ وہاں تو صرف اسرا تھی، روتی دھوتی اسرا۔ شہباز کو گاؤں میں ہی دفنایا گیا۔ سلطانہ خاتون کو یوں لگ رہا تھا جیسے وہ آج دوسری بار مری ہوں۔ سفید حویلی والے تعزیت کے لیے آئے۔ رابعہ اور اسرا بھی گاؤں میں تھی۔ شہباز کی موت کو 15 روز ہوئے تھے جب مقبول اور سکندر نے دوبارہ زیاد اور اسرا والا مسئلہ اٹھایا۔ اسرا بیٹی، تم انکار کر دو تو جرگے کے بہت سے فوائد ملیں گے۔ مقبول گیلانی اسے قائل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کس قسم کے فوائد؟ وہ انہیں سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ اگر تم انکار کر دو تو شہباز کی ساری جائیداد ملک سیاد کے قبضے میں چلی جائے گی۔ اس میں سے آدھی تمہاری ہوگی، کیونکہ تمہیں ذہنی اور جذباتی طور پر جو کوفت اٹھانی پڑی، یہ جائیداد اس صلے میں تمہیں دی جائے گی، کیونکہ یہ ہمارے یہاں کے قوانین ہیں جس میں عورت کا فائدہ بھی دیکھا جاتا ہے اور اس میں کوئی برائی بھی نہیں۔ شہباز کی زندگی میں اگر تم انکار کرتی تو معاہدے کی روح سے وہ زرین کو ان کے حوالے کرتا۔ اگر شہباز کی بیٹی نہ ہوتی تو وہ ہم سے رجوع کرتا۔ مگر کیا ہماری بیٹیاں اتنی فالتو ہیں؟ چھوٹے چچا، یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ وہ حیران تھی۔ کیوں؟ میں تمہارے بھلے کے لیے ہی تو سوچ رہا ہوں۔ وہ برا مان گئی۔ ہر معاملے میں عورت کو ہی آگے کیوں کیا جاتا ہے؟ جب میرا نکاح ہوا تو کسی نے مجھ سے پوچھنے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ اب مجھ پہ یہ مہربانی کیوں کی جا رہی ہے؟ آپ میری طرف سے خود ہی سب کچھ کرنے کے مجاز ہیں۔ میری رائے کیوں طلب کی جا رہی ہے؟ آپ کیوں چاہتے ہیں کہ بڑے ابا کی جائیداد ملکوں کے قبضے میں چلی جائے؟
آپ نے سوچا ہے بڑی امی اور بابر بھائی کا کیا بنے گا؟ کیا اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے؟ آج پہلی بار اسرا نے ان کے سامنے بولنے کی جرت کی تھی اور انہیں آئینہ دکھایا تھا۔ چھوٹے چچا، یہ مناسب نہیں ہے کہ بڑی امی اور بابر بھائی خالی ہاتھ رہ جائیں۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ میں عدالت تک جاؤں۔ مجھے وہ بے عزتی اور توہین گوارا نہیں، مگر یہ نہیں جس سے بڑی امی کے دل کو ٹھیس پہنچے۔ اسرا نے انہیں بے طرح شرمندہ کیا۔ زیاد نے پہلی بار ہاشم ہاؤس میں قدم رکھا۔ گیٹ پر متعین چوکیدار نے اندر اس کی آمد کی اطلاع دی۔ رابعہ خود باہر آئی اور اسے اندر لے گئی۔ ڈرائنگ روم میں اسرا پہلے سے موجود تھی۔ زیاد نے سرسی نگاہ اس پہ ڈالی اور شائستگی سے احوال پوچھا۔ وہ دھیرے سے سر ہلا کر رہ گئی۔ فضا میں ایک تکلیف دہ سی خاموشی طاری تھی۔ زیاد پہلی بار رابعہ سے ملا تھا اور متجسس تھا کہ آخر رابعہ نے اسے کیوں بلوایا ہے۔ گاؤں میں جب یہ افواہیں گردش کر رہی تھیں کہ جلد ہی جرگہ طلب کیا جائے گا جس میں اسرا بھی شامل ہوگی، اس کے تناظر میں یہ بلاوا بڑا معنی خیز تھا۔ میں پوچھ سکتا ہوں کہ مجھے کیوں بلوایا ہے؟ آرام سے، ذرا دم تو لیں، پھر آپ کو بتاؤں کہ رابعہ خوشگوار لہجے میں بولی تو زیاد کے خدشات یکلخت مٹ گئے۔ آپ مجھے زیاد یا بھائی بھی کہہ سکتی ہیں، آخر کو ہمارے درمیان بڑا قریبی رشتہ ہے۔ زیاد نے یہ کہتے ہوئے چڑھتی ہوئی نگاہ اسرا پر ڈالی جو کمرے میں موجود ہوتے ہوئے بھی وہاں نہیں تھی۔ رابعہ نے ہنکارا بھرا اور صاف صاف بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ بات یہ ہے کہ اسرا شہر کی پروردہ، اعلیٰ تعلیم یافتہ مگر نازک احساسات کی مالک ہے۔ یہ جرگوں پنچایتوں کا سامنا اس کے بے بس کی بات نہیں ہے۔ ہمیں یہ سب پسند نہیں۔ میں اس دشمنی میں جو تعلق صلح کی آڑ میں جوڑا جائے، اسرا کے نزدیک وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اسی لیے یہ کہنا ہے کہ بس اس سے آگے ایک لفظ مت کہیے گا۔ زیاد کا چہرہ اس کی اگلی بات کا مطلب جانتے ہی سرخ ہو گیا اور اس نے رابعہ کا جملہ کاٹ دیا۔ اسرا اس دوران بالکل لاتعلق بنی رہی۔ اس کی بے نیازی قابل دید تھی۔ یہ میری عزت بن چکی ہیں۔ اس سے پہلے ان سے میرا قلبی تعلق تھا، مگر اپنی عزت کا تحفظ میرے لیے قلبی تعلق سے بڑھ کر ہے۔ یہ فیصلے اتنی جلدی نہیں ہوتے۔ میں محبت تو چھوڑ سکتا ہوں، عزت کو پس پشت نہیں ڈال سکتا۔ شدت جذب سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ رابعہ نے ٹھنڈی سانس بھری۔ زیاد کچھ کھائے پیے بغیر وہاں سے اٹھا ہے۔ حمزہ اس کے سامنے سر جھکائے بیٹھے تھے۔ وہ بہت کچھ کہہ رہے تھے مگر اسرا کا ذہن ایک ہی جملے پہ اٹکا ہوا تھا۔ شمائل بالکل تمہاری طرح ہیں۔ حمزہ کے اس ایک جملے کی پرواہ انہیں دیکھتی رہ گئی۔ آپ کو مجھے حقیقت بتا دینی چاہیے تھی، شاید مجھے اتنا دکھ نہ ہوتا۔ میں نے کوئی خواب تو نہیں دیکھے تھے۔ مگر حمزہ نے اس سے نگاہیں چرا لیں۔ 4.5 سال قبل حمزہ کی منگنی شمائل سے ہوئی۔ بے پناہ مخالفت و اعتراضات کا سامنا کرنے کے بعد وہ دونوں نے ایک دوسرے کو پایا تھا۔ شمائل انگلینڈ میں مقیم تھی۔ اس کی کوشش تھی کہ حمزہ بھی اس کے ساتھ انگلینڈ چلے اور وہیں اپنی پریکٹس شروع کرے۔ حمزہ جو پوری اس کی محبت میں سرشار تھے، شمائل کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ شمائل نے ان پہ واضح کر دیا کہ وہ پاکستان میں مستقل نہیں رہ سکتی۔ اگر حمزہ اس سے سچ مچ محبت کرتے ہیں تو اسے انگلینڈ آنا پڑے گا۔ حمزہ کی مردانہ انا آڑے آ گئی۔ انہوں نے شمائل کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا اور دھیرے دھیرے دوری کی ساکھ میں سلگتے رہے۔ ان دونوں کے مابین صرف اور صرف انا حائل تھی۔ اسرا نے ہاؤس جاب کے لیے جس ہاسپٹل میں اپلائی کیا وہاں حمزہ پہلے سے ہی کام کرتے تھے۔ اسرا کو دیکھ کر وہ چونک سے گئے۔ وہی شمائل کی سی ہنسی، اس کے جیسی پسند ناپسند چال ڈھال اور بے ساختہ انداز۔ گھر والوں کی طرف سے ان پہ شادی کے سلسلے میں دباؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ انہوں نے بے دردی سے سوچا اگر وہ اسرا سے شادی کر کے شمائل کو حیران کر دیں تو کیسا رہے گا۔ اسرا کے ابو بھی ان سے مل کر خوش ہوئے مگر رشتہ طے کرنے کی نوبت نہیں آئی۔ شہباز گیلانی نے ہاشم کی موت کے بعد انہیں گھر سے آنے سے روک دیا اور اسرا سے دور رہنے کو کہا۔ طبعاً حمزہ بزدل سے انسان تھے اور ویسے بھی کون سا انہیں اسرا سے طوفانی محبت تھی۔ اس میں محض شمائل کی جھلک ہی تو تھی، وہ شمائل تو نہیں تھی۔ رہی صحیح کسر شمائل کے انگلینڈ میں ہونے والے ایکسیڈنٹ نے پوری کر دی۔ اپنی ساری انا بالائے طاق رکھ کر شمائل کے پاس انگلینڈ پہنچ گئے۔ اب وہ اسرا کے سامنے معذرت پیش کر رہے تھے۔ شمائل اسی ہفتے آ رہی ہے، ہماری شادی کی تقریب عنقریب ہوگی۔ مجھے مبارکباد نہیں دوگی؟ پہلے آپ مجھے مبارکباد دیں۔ کس سلسلے میں؟ میرا زیاد ملک کے ساتھ نکاح ہو چکا ہے۔ اس سلسلے میں؟ یہ تو اچھی بات ہے، حمزہ نے حیرت سے اچانک جھٹکے سے سنبھلتے ہوئے کہا۔ رخصتی کب کروا رہی ہو؟ اسی ہفتے، اور شمائل کو لانا مت بھولیے گا۔ اور ہاں، اس ملال کو دل میں جگہ مت دیجیے گا کہ آپ نے میرا دل توڑا ہے، بلکہ مجھے شرمندہ ہونا چاہیے کیونکہ آپ جب اپنی والدہ کے ساتھ ہمارے گھر آئے تھے تو مجھے سب کچھ اچھا نہیں لگا کیونکہ آپ سے پہلے ہی زیاد مجھے پسند کر چکے تھے۔ آپ کو وہ مریض یاد ہے جو مجھے بہت تنگ کرتا تھا؟ وہی شوہر کی حیثیت سے میری زندگی میں شامل ہوئے ہیں۔ کیا سرپرائز ہے، حمزہ نے دل میں اٹھتی تعصب کی لہر کو دباتے ہوئے کہا اور جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ مردوں میں بھی فرق ہوتا ہے۔ حمزہ نے اپنی کمٹمنٹ کا بالکل بھی لحاظ نہیں کیا تھا اور زیاد کے نزدیک نکاح کے بعد وہ اس کی زندگی اور موت کا مسئلہ بن گئی تھی۔ اس روز جب غصے کے عالم میں زیاد وہاں سے نکلا تھا تو رابعہ آپی نے اس سے کہا تھا زیاد تمہیں بہت خوش رکھے گا، اس کا دل مت توڑو۔
اور اسرا نے اس کی بات سمجھ لی تھی۔ 4 روز پہلے وہ حویلی رخصت ہو کر آئی تھی، سب نے اس محبت بھرے ماحول میں دل سے اس کا استقبال کیا تو وہ اپنے غلط اندازوں پہ جی بھر کے شرمندہ ہوئی۔ رابعہ سب سے مل کر ابھی ابھی گئی تھی۔ اسرا اداس سی تھی۔ اماں جان اسے اندر لے آئیں۔ کیوں پریشان ہوتی ہو ماں؟ 2 ماہ بعد زیاد تمہیں رابعہ اس بیٹی سے ملوا کر لے آئے گا۔ تم خود کو تنہا مت سمجھنا، ہم سب ہیں نا، میں تمہاری ماں کی جگہ ہوں، تمہیں کسی سے کوئی بھی شکوہ یا شکایت ہو تو تم مجھ سے کہہ سکتی ہو۔ اماں جی نے فرط محبت سے اسے خود سے چمٹا لیا۔ نہیں، میں اب پریشان نہیں ہوں۔ اسرا ہنسی تو وہ مسرور سی ہو گئی۔ زیاد اندر آیا تو وہ چلی گئی۔ اسرا سر جھکائے زمین کو دیکھنے لگی۔ ہلکے اورنج اور گرین کلر کے کامدار سوٹ میں زیورات سے آراستہ وہ روز اول کی طرح دل نشین لگ رہی تھی۔ یار، ہماری شادی کو 4تھا روز ہے اور تم ابھی تک پہلے روز کی طرح بیہیو کر رہی ہو۔ زیاد اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اسرا کا چہرہ اس کی نگاہوں کی تپش سے سنسنانے لگا۔ اس نے رخ موڑنا چاہا مگر زیاد نے اس کی کوشش ناکام بنا دی۔ تم نے اپنی بے رخی سے مجھے بہت جلایا ہے اور اب یوں ڈری سہمی بیٹھی ہو، مجھے ہنسی آ رہی ہے۔ زیاد کے تیور بدل رہے تھے۔ وہاں ہاسپٹل میں تو بڑی تھانے دار نظر آتی تھیں۔ کیا تکلیف ہے آپ کو؟ زیاد نے اس کی نقل اتاری۔ ڈاکٹر صاحبہ، مجھے مستقل طور پہ اپنے مریضوں کی لسٹ میں شامل کر لیں۔ زیاد نے اس کی آنکھوں میں جھانکنے کی کوشش کی جو حیا کے بوجھ سے مستقل جھکی ہوئی تھی۔ پلیز آپ اس طرح مجھے مت دیکھیں۔ زیاد ہنستا چلا گیا۔ تو پھر کیسے دیکھوں؟ اب انہی شوہرانہ نگاہوں سے عمر بھر دیکھوں گا، وہ مضبوط لہجے میں بولا تو اسرا نے ذرا کی ذرا نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ زیاد کی آنکھیں جذبوں کی لو سے دہک رہی تھیں۔ ذرا دعوتوں سے فارغ ہو لیں تو ہاسپٹل والا معاملہ دیکھوں گا۔ اگر تم گاؤں والے ہاسپٹل میں کام کرنا چاہتی ہو تو میں سمجھوں گا کہ گاؤں والوں کی خوش قسمتی ہوگی، کیونکہ یہاں کوئی ڈاکٹر کبھی زیادہ عرصہ نہیں ٹکتا۔ میں یہیں کام کروں گی، اسرا بولی تو زیاد کا چہرہ کھل اٹھا۔ تم نے میرے دل کی بات کیسے سن لی؟ وہ پھر سے پٹری سے اتر رہا تھا۔ یہ معمہ بھی حل ہو چکا تھا کہ اسے پھول اور کارڈ بھجوانے والا بھی وہی تھا۔ زیاد اس کی حیران شکل دیکھ کر خاصا محظوظ ہوا تھا۔ شام ڈھل رہی تھی، رات کا اندھیرا ہر چیز کو گرفت میں لینے کی تیاری کر رہا تھا، مگر اسرا کے لیے زندگی کی راہیں بڑی روشن اور واضح تھیں۔ زیاد جیسا مضبوط ساتھی اس کے ہمراہ تھا۔ 4 روز سے میں نے تمہیں جی بھر کے دیکھا ہی نہیں ہے۔ تم اپنی آپ ہی کی ناز برداریوں میں مصروف تھیں اور میں غریب رات کے تمہارا انتظار کرتے کرتے سو جاتا۔ کتنی سنگ دل ہو تم اسرا۔ زیاد کے لب پیار بھری سرگوشیاں کر رہے تھے۔ اسرا نے لاکھ دامن بچانا چاہا مگر زیاد کی شوق نگاہیں کہہ رہی تھیں کہ فرار کی کوئی راہ نہیں ہے، اور اب وہ فرار چاہتی بھی کب تھی۔ اسرا نے طمانینت سے آنکھیں موند لی اور زیاد کی چاہت کی بارش میں بھیگتی چلی گئی۔ ہاں جی، اس کے ساتھ اس خوبصورت سے ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگا۔ انشاءاللہ کل ایک نئے ناول کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔